बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हम आपको वीकेंड एट होम की लाइव और ख़ास प्रोग्रामिंग में खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान सुंदस जमील। ख़वातीन और हज़रात, आज 5 अगस्त है और आज पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ बसती हैं और वो तमाम लोग जो दुख दर्द को, इंसानियत के दुख दर्द को समझते हैं, बूझते हैं और ये शऊर उनमें बेदार है, आज बहुत एहतराम के साथ और बहुत अकीदत के साथ भी, जहाँ पे एहतराम हो वहाँ पे अकीदत होना बहुत ज़रूरी है, आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। और ये दिन सिर्फ एक दिन हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ ये पूरी दुनिया को बताने के लिए कि हम उनके साथ खड़े हैं, उनके दुख दर्द में, उनकी जो आज़ादी की स्ट्रगल मूवमेंट है, कितनी जानों के नजराने पेश किए गए हैं, किस किस तरह के वाक़यात के आपका दिल जो है वो कांप उठता है, आपका जिस्म कांप उठता है, आपकी रूह लरस जाती है। जो कुछ कश्मीर में हो रहा है हमारे कश्मीरी बहन भाइयों के साथ बताने के लिए आज का दिन मनाया जा रहा है। और ख़वातीन और हज़रात, ये हर लम्हा हर घड़ी हर पाकिस्तानी, और मुझे ये बड़ा फ़ख्र इस बात पे होता है कि जब हम कश्मीर की बात करते हैं, अपने कश्मीरी बहन भाइयों की बात करते हैं, तो मैं कसम खाती हूँ, लाइव प्रोग्राम है, गो के कसम खाना आम ज़िंदगी में और लाइव प्रोग्राम में तो करना भी नहीं चाहिए, लेकिन जब आपका किसी के साथ जज्बाती ताल्लुक़ हो तो फिर ये अल्फाज ज़रूरी होते हैं बयान करने के लिए उस रिश्ते की पाकीज़गी को, कि हमारे बच्चे तक भी कश्मीरी बहन भाइयों के दुख दर्द को समझते हैं। उनकी आंखों में भी वो दुख दर्द नज़र आता है कि किसी तरीके से हमारे जो कश्मीरी बहन भाई हैं, इंशाल्लाह उनको आज़ादी नसीब होगी। तो आज का जो ख़ास प्रोग्राम हमारे कश्मीरी बहन भाइयों के नाम, और आज इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे वो तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो सही मानों में उस्ताद हैं और उस्ताद का दर्जा रखते हैं, वो हमें बेहतर तरीके से आज बता सकेंगे। और कश्मीरी बहन भाइयों के हवाले से कश्मीर के कल्चर बड़ा खूबसूरत है। कश्मीर ख़वातीनो ज़ात, कश्मीर के कल्चर की बात करें, आप अदब की बात करें, लिटरेचर की बात करें, लैंडस्केप की बात करें, कश्मीरी बहन भाइयों की बात करें, हॉस्पिटैलिटी की बात करें, ये ट्रांसमिशन में तो हम इंसाफ भी नहीं कर सकते। लेकिन हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का तारुफ़ कराते हुए और गुफ्तगू को आगे लेकर बढ़ते हुए, आप दिल खोल के अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ, हमारे कश्मीरी बहन भाइयों के साथ मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। PTV होम का ऑफिशियल फेसबुक पेज, उस पर वीकेंड एट होम का वीडियो टीज़र, उसमें आप कमेंट्स देके इंशाल्लाह प्रोग्राम में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। मेरे पहली मेहमान शख्सियत हैं जी, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की फ़ैमिली का हिस्सा है, हमेशा हमारी ये कोशिश रही है और ख़ास प्रोग्रामिंग के ख़ास मेहमान हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अख्तर हुसैन संधू साहब, एजुकेशनिस्ट हैं, दानिश्वर हैं, हिस्टोरियन हैं, कॉलमिस्ट हैं और उस्ताद हैं सबसे बढ़कर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। सामने मेरे तशरीफ़ रखती हैं अगैन, शी इज़ अ टीचर, शी इज़ अ मेंटर, डॉक्टर समीना कौसर साहिबा असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जी, और इनका ताल्लुक़ भी एकेडमिक से है और इनकी PhD भी कश्मीरियात पे है और कश्मीरी कल्चर के हवाले से, लिटरेचर के हवाले से, अदब के हवाले से इनको ख़ास महारत हासिल है। इनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैडम। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका कि आप आई और ख़ुद भी ये कश्मीरी हैं, तो ये तारुफ तो सबसे पहले बताएं। थैंक यू सो मच मैडम। साथ तशरीफ़ रखते हैं बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान जी, डॉक्टर अमजद अब्बास मगसी साहब, एजुकेशनिस्ट हैं, दानिश्वर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के, शोबा पाकिस्तान स्टडीज़ से ताल्लुक़ रखते हैं। इनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया फॉर टेकिंग आउट टाइम, थैंक यू सो मच। सामने तशरीफ़ रखते हैं, मैं इनको भाई कहती हूँ क्योंकि ज़ुहेब को अल्लाह ताला ने बहुत ही खूबसूरत आवाज़ से नवाजा और उस खूबसूरत आवाज़ के ज़रिए अपनी कश्मीरी बहन, और ख़ुद भी कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं, तो जो कश्मीरी बहन भाइयों के दुख दर्द की तर्जुमानी अपनी आवाज़ के ज़रिए, अपने तरानों के ज़रिए पेश करते हैं। तो आज इनको ख़ास दावत दी है। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ुहेब ज़मान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, वेलकम, बहुत शुक्रिया। और सामने किचन काउंटर में शेफ़ मुनीरा भी मौजूद हैं और इनके आउटफिट से हर किसी का ख़वातीनों के साथ अपना अंदाज़ होता है मोहब्बत का इजहार करने के लिए। मुझे बड़ी प्यारी ये बात इनकी लगी कि इन्होंने आउटफिट कश्मीरी पहना ताकि ये बता सकें कि आज के प्रोग्राम का ये बाकायदा हिस्सा। इनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। यू आर लुकिंग लवली माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। सर, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, 5 अगस्त यौम इस्तेहसाल कश्मीर और आज का दिन और जो कार्रवाई की गई आज से 4-5 साल पहले,
باقی کہانی سر آپ بتائیں گے اور جو مظالم اب تک کشمیری بہن بھائی فیس کر رہے ہیں. جی بہت شکریہ، بہت مہربانی. یوم استحصال کشمیر کا دن ہے اور پاکستان پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان اور کشمیری بستے ہیں اور جو انسانیت سے محبت کرتے ہیں، جو ہیومن رائٹس سے محبت کرتے ہیں، وہ سارے اس دن کو منا رہے ہیں اس لحاظ سے کہ کشمیریوں کے ساتھ ظلم ہوا اور ان کے جو اسپیشل سٹیٹس ہے اس کو بی جے پی کی حکومت نے ختم کر دیا، جو ان کے جو سیکولر کانسٹیٹیوشن کا حصہ تھا، لیکن انہوں نے اس چیز کو ختم کر کے کشمیر کے لوگوں کو، وہاں کے علاقے کو ہمیشہ سے ایک جو غلامی کا ایک طوق تھا اس کو انہوں نے انشور کر دیا. آپ کی جو تعارفی کلمات بڑے خوبصورت آپ نے ادا کیے، لیکن اس میں ایک چیز کی میں نے کمی محسوس کی ہے معذرت کے ساتھ کہ آج کے دن میں ان کے اوپر جو کشمیر کے اوپر ظلم ہو رہے ہیں وہ ہے، لیکن ایک اس کا ایک بڑا خوبصورت پہلو اور وہ یہ ہے کہ ان کی آزادی کی جو پسندی ہے، جو اس کی جو حریت پسندی ہے، جو ان کی آزادی کا جذبہ ہے، وہ کم نہیں ہو سکتا. بالکل ایسا ہی ہے. جتنے بھی ظلم ہیں وہ ہو رہے ہیں، لیکن ان کی آزادی اتنے آپ دیکھیں جتنے ڈیکڈ گزر گئے ہیں اس کے لحاظ سے تو جو ان کی نسلیں ہیں وہ اس ٹیررزم کے ماتحت پیدا ہوئی ہیں نا، اور وہ وہاں سے پروان چڑھی. ان کے سکولوں میں ان کو خواتین کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ، وہاں پہ ایک ایسی جو خوبصورت وادی تھی جہاں پہ ہریالی ہے، تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ ایک جو ہے نا وہ خون کے قطرے ہیں، وہ پانی کے قطرے نہیں. اس کے باوجود اتنے ظلم اور تشدد کے ماحول میں جو وہاں پہ نوجوان ہیں ان میں آزادی کا جذبہ اتنا خوبصورت اور اتنا، اور اس کو دل کرتا ہے کہ بندہ اش کر اٹھتا ہے اس کی طرف دیکھ. تو جو ایک بی جے پی کی حکومت ہے جس نے اپنے ایک الیکشن مینیفیسٹو میں بھی یہ رکھا ہوا تھا کہ یہ سٹیٹس کو ختم کر دیں گے، یہ ایک بہت ہی بھیانک تھا. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو بھارت کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ سیکولر کانسٹیٹیوشن تھا، اور لیکن اس کے باوجود جو مودی کی حکومت ہے، یہ جو بی جے پی بھارتیہ جنتا پارٹی ہے، یہ رائٹسٹ پارٹی ہے، اور انہوں نے اپنی مذہبیت کو اس لحاظ سے انشور کیا وہاں پہ کہ یہ نہیں ہے کہ کشمیر، وہاں پہ جتنی بھی منورٹیز ہیں، مسلمان ہیں، کرسچنز ہیں، سکھ ہیں، ایون جو اچھوت ہیں، جو ہندوز ہیں، اور وہ ہندوز جو ہیومن رائٹس کے ایڈوکیٹ ہیں، ان لوگوں کے لیے وہاں پہ جینا حرام انہوں نے کر دیا ہے. اور اس طرح آپ کشمیر کی سچویشن کو آپ دیکھیں کہ کشمیر میں اب انہوں نے وہاں پہ ایک وہ پنجاب کے اوپر جو رستہ جاتا ہے جو کٹرا ہائی وے ہے، انہوں نے اس کے لیے زمینیں لے کے تو کشمیر کے سری نگر تک انہوں نے ایسی کوشش کی ہے کہ ہم وہاں پہ ایک اس طرح اپنی گرفت کو مضبوط کریں کہ وہاں کے لوگوں میں فوج پہلے موجود ہے، اور جتنی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں انہوں نے پہلے، اور جتنے بھی وہاں پہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے اس کے باوجود وہ اس کو مزید سٹرینتھن کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ مثلا اگر یہ کہا جائے ابھی میرے خیال 4 سال ہو گئے ہیں یہ جو 370 کا جو سٹیٹس ختم ہوا ہے، اس کا جو اسپیشل سٹیٹس جو ہے کشمیر کا، اب انہوں نے یہ کہا کہ اس سے پرابلمز ختم ہو جائیں گی، اس سے مصیبتیں اور مسائل ختم ہو جائیں گے. 4 سال میں دکھوں کا اور ظلم کا اضافہ ہوا ہے یا کمی ہوئی ہے؟ اس کے اوپر اگر یونائٹڈ نیشن اس کے اوپر ایک رپورٹ مرتب کر لے، جو ہم ایک پاکستانی اور کشمیر کے ساتھ بھائیوں کی حیثیت سے مطالبہ کر رہے ہیں یونائٹڈ نیشن سے کہ اگر وہ اس چیز کے اوپر ایک رپورٹ مرتب کر لیں کہ یہ جنہوں نے دے ٹرائی ٹو سالو دس پرابلم، تو اس پرابلم کو سالو ہوا ہے یا مزید زندگی ان کے اوپر تنگ ہو گئی ہے. تو اس لحاظ سے جو یوم استحصال کشمیر ہے وہ ایک بیک زبان ہو کے ہم اس چیز کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم کشمیر کے معاملے میں کشمیریوں کے ساتھ ہیں. ان کے جو حق خود ارادیت ہے جس کو ڈینائی کیا گیا ہے یونائٹڈ نیشن کی قرارداد کے مطابق، اس کو ڈینائی کیا جاتا رہا ہے. ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے ہر دکھوں میں ان کے لیے دعاگو بھی ہیں، ان کے لیے اخلاقی لحاظ سے ان کے ساتھ بھی ہیں. اور ضرورت اس چیز کی ہے کہ اب ان کا جو انٹرنیشنل لیول کے جو کشمیر کا پہلے یہ ہوتا تھا کہ کسی ملک کے داخلی معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا، لیکن صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ جو ہیومن رائٹس ایک ایسا ایک ایشو ہے جس کے اوپر دوسرے ممالک میں بھی آپ انٹرفیئر کر سکتے ہیں. لیکن کشمیر کے معاملے کے اوپر جو خاموشی ہے دنیا کی، تو وہ خاموشی جو ہے وہ میرا خیال ہے ایک اخلاقی جرم کی حیثیت رکھتی ہے. اور ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں بھی پاکستانی رہتے ہیں، جہاں بھی کشمیری آباد ہیں، ان لوگوں کو اس سٹرگل میں اضافہ کرنا چاہیے
ہیومن رائٹس جو تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ زیادہ انٹریکٹ کرنا چاہیے. جو کالم لکھتے ہیں, جو سوشل میڈیا کے اوپر ہے, ان کو زیادہ سے زیادہ آواز اٹھانی چاہیے. اور یہ آواز بہت زیادہ تھی, لیکن یہ جو کووڈ کا ہے یہ ایسی آئی کہ انہوں نے وہ ساری چیزوں کو, ساری ایکٹیویٹیز کو ختم کر دیا. اس وقت ایسی سچویشن تھی کہ پوری دنیا میں باقاعدہ جو یو کے ہے اس میں باقاعدہ پارلیمنٹ میں اس پہ بات کی گئی, باقاعدہ فرانس میں بات کی گئی, امریکہ میں یہ بات کی, بہت ہائی لیول کے اوپر لوگوں نے پروٹیسٹ کیا. لیکن اس کے باوجود اس کے بعد کووڈ شروع ہو گیا, جس کی وجہ سے اس جو بالکل دنیا کو اپنی پڑ گئی. تو یہ جو ایک موومنٹ چل رہی تھی یہ تھوڑی سی ڈاؤن چلی گئی. لیکن اور لاک ڈاؤن اس میں اتنا برے طریقے سے جو کشمیر میں کیا گیا تھا, اور اس کے لحاظ سے بھی ایک امپیکٹ پڑا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس آزادی کی جو رفتار ہے, جو اس کا پیس ہے, اس میں کوئی کمی ہوگی. یہ پاسبل نہیں ہے, اور یہ ہو بھی نہیں سکتا کہ جتنی بھی جو کشمیری عوام ہے اور ان کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ ہیں وہ اس تحریک کو ایسا تحرک دیں گے اور اس خوبصورتی کے ساتھ آگے بڑھائیں گے کہ وہ اپنے منزل مراد کو لازمی حاصل کریں انشاءاللہ تعالیٰ. اور ہماری دعائیں, ہماری ہمیشہ سے دعائیں, اور وہی بات آ گئی جس طرح سر بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمت نہیں ہارے, ہمت اور زیادہ. آپ نوجوان نسل کی جب بات کریں, بھی زہیب سے بھی بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب ناؤ میں اس پہ چاہوں گی کہ آپ بھی ایڈ آن جو کرنا چاہیے, اور پھر اس میں ایک اور سوال بھی کہ سر جو یہ علاقائی تقسیم ہے اس کے بعد جو وہاں پہ صورتحال پیش آئی اس پہ روشنی ڈالتے ہوئے. جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہوا 2019 میں واقعہ, یہ انڈیا کی طرف سے کشمیریوں کے اوپر جو ظلم کی ایک داستان ہے اس میں ایک مزید داستان کا اضافہ ہوا. اس کے بعد جس طرح ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے تھے, کووڈ کی وجہ سے اگرچہ وہاں پہ بہت زیادہ اسٹرانگ لاک ڈاؤن کیا گیا اور ان کی آواز دبانے کی کوشش کی گئی, لیکن آج بھی آپ دیکھیں کہ وہاں پہ ابھی تک انڈین گورنمنٹ کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ صوبائی اسمبلی کے الیکشن ہی کروا سکیں وہاں پہ. انہوں نے جب یہ اسپیشل سٹیٹس ختم کیا 370 کا, اس سے پہلے انڈیا میں نئے صوبے تو تخلیق کیے گئے, کئی صوبوں کو ڈیوائیڈ کر کے ان میں سے 2 صوبے بنائے گئے. یہ پہلی دفعہ ہوا کہ ایک جو اسپیشل سٹیٹس تھا, ایک اس کی کشمیر کی ریاست کا جو سٹیٹس تھا, اس کو ختم کر کے اس کو یونین ٹیریٹری بنایا گیا. اور یہ وہ ایک سیاسی حوالے سے, آئینی حوالے سے بھی بی جے پی کی گورنمنٹ نے ایک اتنا بڑا, میں کہتا ہوں, ڈرون حملہ کیا انڈیا کے ایک جو اس نے اپنے آپ کو بڑا جمہوریت پسند اور دنیا کی بڑی جمہوریت کہلاتا تھا, کہ وہاں کی اسمبلی کی منظوری کے بغیر, وہاں پہ کوئی اسمبلی اس وقت وجود میں نہیں تھی, کہ حالانکہ خود اس کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جب تک کسی صوبے کی اسمبلی منظور کر کے پارلیمنٹ کو نہیں تجویز کرے گی کہ آپ ہمارے صوبے کے 2 حصے کر دیں, ہمارا یہ تقسیم کر دیں, آپ اس وقت تک کوئی کام نہیں کر سکتے. انہوں نے اس کو بھی وائلیٹ کیا, اور اس کے بعد جو ہے وہاں پہ انہوں نے نہ صرف جو ہے اس کا اسپیشل سٹیٹس ختم کیا, بلکہ آرٹیکل 335 کو بھی چینج کر کے جو وہاں پہ ان کے آئین نے تحفظ دیا تھا کشمیریوں کو, کہ وہاں پہ کوئی نان کشمیری جو ہے وہ نہ زمین خرید سکتا تھا, اور اس کو جو ہے وہ وہاں پہ سارا ایک تحفظ تھا. ان کا اپنا جھنڈا تھا, ان کی اپنی پارلیمنٹ تھی, ان کا عہدہ وزیر اعظم کریٹ کیا گیا, جو کہ 1950 میں اور پھر 1954 میں یہ ترمیم کی گئیں. تو ہم نے دیکھا کہ بی جے پی گورنمنٹ نے آ کے نہ صرف اینٹی کشمیر اور اینٹی مسلم اپروچ بناتے ہوئے خود اپنے اوپر ایک حملہ کیا, جو آج وہاں پہ اس وقت سپریم کورٹ آف انڈیا کو بھی مجبوراً یہ 2 اگست سے یہ پٹیشن ٹیک اپ کرنی پڑی ہے, اور اب یہ ہر روز کی بنیاد پر وہاں پہ کیس ٹیک اپ ہو رہا ہے. اور وہاں پہ بنیادی جو سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا آئینی طور پر بی جے پی کی گورنمنٹ جو ہے اس نے ایک جو سٹیٹس ختم کیا, یہ کر بھی سکتی تھی کہ نہیں, اور وہ نہیں کر سکتی تھی جبکہ وہاں پہ اسمبلی بھی موجود نہیں تھی, اور اسمبلی ابھی تک وجود میں نہیں آئی. اچھا, پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہاں پہ ایک قید و بند کی, جس طرح جتنے پولیٹیکل لیڈرز تھے, چاہے وہ انڈین گورنمنٹ کے ساتھ جو یہ بھی چاہتے تھے کہ کشمیر کا الحاق انڈیا کے ساتھ ہو, ان کو بھی بند کر دیا گیا. جو یہ چاہتے تھے کہ کشمیر کو آزادی ملے, ان کو بھی ساری آوازوں کو دبا دیا گیا. اور وہاں پہ اس کے بعد ایک مزید چینجنگ کرنے کی یہ کوشش کی گئی کہ جیوگرافیکل جو وہاں پہ سچویشن ہے, جغرافیائی طور پر وہاں پہ ایک تبدیلی کی ایک مضمون کوشش کی گئی کہ غیر کشمیریوں کو وہاں پہ آ کے ملینز میں اب آپ کے وہاں پہ آباد کاری کی جا رہی ہے, ان کو زمینیں دی جا رہی ہیں, ان کو نوکریاں, ان کو ڈومیسائل دیے جا رہے ہیں, اسلحے کے لائسنس دیے جا رہے ہیں. کیونکہ بی جے پی گورنمنٹ کو بھی یہ خطرہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انڈین سپریم کورٹ ہی کہیں اس کو
کانسٹیٹیوشنل بیسس پہ کہیں انڈو نہ کر دے. تو اس سے پہلے وہ کیا چاہ رہے ہیں کہ جموں کے جو خطہ ہے وہاں پہ آبادی کا ایسا تناسب تبدیل کیا جائے کہ کل کو اگر وہاں پہ الیکشن بھی کروانے پڑیں تو الیکشن کے نتائج ہماری مرضی کے مطابق آئیں, اور وہ جو وہاں پہ جو مسلم اکثریت ہے, اوورال بھی مسلم اکثریت ہے اور خاص کر وادی میں بھی, تو وہاں پہ غیر ملکیوں کو بسانے کا ارادہ ہے. وہاں پہ جتنے سیاحتی مقامات ہیں ان کے لیز ختم کیے جا رہے ہیں تاکہ غیر ملکیوں کو لا کے وہاں پہ آباد کیا جائے. وہاں کے اس کلچر کو بھی, وہاں کے جو لوگوں کی ایسپیریشنز ہیں, جو نوجوانوں میں ایک جذبہ ہے, آپ دیکھیں کہ اس کو ساروں کو جو ہے وہ ختم کیا جا رہا ہے. اور انہوں نے ایک نئی اسکیم لانچ کی کہ ہم جو بے گھر لوگ ہیں ان کو 5 مرلے ہم دیں گے. بڑے انسینٹیوز آفر کیے گئے, یعنی انہوں نے اسٹک اینڈ کیرٹ یوز کی کہ ایک طرف بہت سختی کی, دوسری طرف بہت سی آفرز کی, نوجوانوں کو ملازمتوں کو آفر کی. لیکن بات یہ ہے کہ وہاں پہ ایک انڈین جو ہیلڈ کشمیر ہے, وہاں کا ایک فریڈم گروپ ہے جس میں لائرز ہیں, جسٹسز ہیں, ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہیں. انہوں نے بھی ابھی پچھلے دنوں ایک رپورٹ شائع کی ہے اور انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ اس کے باوجود انڈین گورنمنٹ کیوں خوف زدہ ہے, اس کو اوپن کیوں نہیں کر رہی, ہماری آواز کو باہر دنیا میں پہنچانے کا کیوں نہیں آپ موقع دے رہے, کیوں نہیں ہماری الیکشنز آپ کروا رہے ہیں, کیوں نہیں ہمارے ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کو بند کیا ہوا ہے ان کو آپ ریلیز کیوں نہیں کر رہے. پھر خوف کس بات کا؟ ہر طریقے سے آپ نے طاقت کا استعمال کر لیا, آپ نے زور کا استعمال کر لیا, بربریت کی انتہا کر دیا آپ نے, لیکن اس کے باوجود آپ خوف زدہ ہیں. کس بات سے؟ کہ کشمیریوں, نوجوانوں, عورتوں, مردوں میں, بزرگوں میں جو آزادی کا جو ایک جذبہ ہے وہ انڈین گورنمنٹ, مودی گورنمنٹ اپنے تمام تر ظلم و بربریت کے باوجود ختم نہیں کر سکی. اور آج بھی کشمیر ان کے لیے ایک سلگتا ہوا مسئلہ ہے, کیونکہ انڈین گورنمنٹ چاہ رہی ہے اپنے آپ کو عالمی طاقت کے طور پر ابھارنا, وہ ریجنل پاور کے طور پر ابھارنا, اپنے آپ کو ابھارنا, یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل میں سیٹ لینا چاہتی ہے. اب یہ والا جو کشمیر کا اس کا ایلیمنٹ ہے نا, یہ اس کا ایک سلگتا ہوا زخم ہے جس کو وہ ہر صورت میں چاہتا ہے کہ کس طریقے سے یہ ختم ہو جائے, کیونکہ جہاں بھی اس کا سٹیٹس آتا ہے ڈسکس تو کشمیر وہاں پہ ضرور ڈسکس ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. گورنمنٹ آف پاکستان, پاکستانی عوام, کشمیری عوام نے دنیا میں اس کو الائیو رکھا ہوا ہے. آج بھی اس سلسلے میں آج ہم بیٹھے ہیں, میں آپ لوگوں کا بھی شکریہ ادا کروں کہ آپ لوگوں نے اس حوالے سے ایک پیغام ہمارے بس میں جو ہے ہم اپنی آواز حق کی آواز میں ملا کے آواز بلند کر رہے ہیں, اور یہی چیز ہمارے اوپر ایک لازم ہے. جو کشمیریوں جنگ میدان جنگ میں وہ ہیں, اپنی جنگ وہ لڑ رہے ہیں, لیکن ہم ہر حوالے سے سفارتی سطح پہ, سیاسی سطح پہ, تعلیمی سے, جہاں جہاں پہ ہماری آواز اٹھتی ہے ہمیں آواز اٹھانی چاہیے ان کا, کیونکہ یہ بنیادی حق ہے ان کو, یہ حق ہے خود ارادیت, ان کا انسانی حق ہے, اقوام متحدہ نے ان کو حق دیا ہے. ہر طریقے سے ان کا جو حق ہے وہ جائز ہے اور ان کا حق ملنا ہے, اور انشاءاللہ یہ جدوجہد جاری رہے گی اور یہ حق وہ لے کے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, انشاءاللہ تعالیٰ. میڈم آپ سے بات کرتے ہوئے, کیونکہ کلچر کے حوالے سے بات کریں, ہر کسی کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے اپنے وطن سے, اور جو بھی حالات ہوتے ہیں, جیسے زہیب کی بات کریں وہ اپنی آواز کے ذریعے, مزاحمتی شاعری کی اگر ہم بات کرتے ہیں, جو پوئٹری رہی ہے, اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کشمیر میں اور کشمیر کے حوالے سے. اچھا, مزاحمتی ادب کا آپ کو پتہ ہے کہ اس کا ریزسٹنس جو ہے جس پوئٹری میں, جس ادب میں, چاہے وہ ناول کی شکل میں, افسانے کی شکل میں یا شاعری کی شکل میں ہے, تو مزاحمت کا پہلو تبھی آتا ہے جب آپ کو اپنے حقوق کے بارے میں آگاہی ہو کہ ہم سے وہ چیزیں چھینی جا رہی ہیں جس کے لیے ہم نے پھر آواز اٹھانی ہے. تو ادب ہمیشہ آپ کو پتہ ہے کہ وہی زندہ رہتا ہے جو اپنے دور کا بہترین عکاس ہوتا ہے. جس ادب میں اپنے دور کے حالات کا عکس نہیں ہے وہ زندہ بھی نہیں رہتا. وہ ایک, اگر آپ کہیں کہ خوش آمدی شاعری ہے یا ادب کی اور بھی کوئی صنف ہے تو اسی ٹائم میں رہے گی اگر وہ کسی کی خوش آمد کے طور پہ چل رہی ہے. پر جب ایک حالات کی بھرپور عکاسی, اپنے لوگوں کے بھرپور ترجمان ہوگا جو ادب, تو وہ چلتا ہے. اگر آپ کشمیر میں اس کو دیکھیں گے تو کشمیر میں جو مزاحمتی ادب کا اگر آپ دیکھیں تو باقاعدہ جو آغاز ہے ہمیں للہ عرفہ اور نور الدین رشی کی شاعری سے نظر آتا. اب جو للہ عرفہ ہیں وہ تو ہندو تھیں, شیو مت کی پیروکار تھیں, اور جو شیخ نور الدین رشی تھے وہ مسلم تھے. اب دونوں کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ ہے 14th سینچری ہے. ٹھیک ہے. جو للہ عرفہ ہیں وہ ان کی پیدائش ہے وہ 14th سینچری 1320 اور 1317 کے درمیان ان کا ہے, جبکہ جو نور الدین رشی ہیں وہ 14th سینچری کے لاسٹ کے جو ہے اس ٹائم میں ان کی پیدائش ہے. اب آپ کہیں گے کہ دونوں کا کیسے مزاحمتی. اب جو ان دونوں کا جو تھا, للہ عرفہ جو تھی انہوں نے تھی وہ برہمن,
हिंदू थी, और उसमें भी आपको पता है कि जो हिंदू का ज़ात पात का जी, वो सिस्टम कास्ट है, सिस्टम एक होता है, बिल्कुल। और यही जो सिस्टम था, इसने इसी की बदौलत जो था कश्मीर में 4,500 साल हिंदू जो टाइम पीरियड हुकूमत का था उसका ख़ात्मा हुआ। जब 14वीं सदी में इस्लाम आया तो उसका जो सबसे खूबसूरत पहलू जिसने लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो किया वो यही था कि इस्लाम में सबको एक जैसे हकूक़ हासिल हैं, उसमें किसी गोरे को काले पर और किसी काले को गोरे पर कोई फजीलत हासिल नहीं है, यानी आपका जो किरदार है वही आपकी पहचान। वाह वाह। तो उसमें लल्ला अरफा ने जब ये अब वो अपने दौर के बारे में, अपने मज़हब में, जो उसके मज़हब में अब देखें, जब किसी जगह पे उसकी खामियां कमियां जब बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो फिर उसी के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठती हैं। तो लल्ला अरफा ने उस वक़्त अपने मज़हब के जो ठेकेदार थे, ब्राह्मण थी सबसे आला ज़ात की ताल्लुक़ रखती थी, तो आपको पता है कि हिंदू मज़हब में तो जो ब्राह्मण हैं वो कहते हैं कि हम इस मज़हब के ठेकेदार हैं। जो हमारे पास एक वक्त था कि संस्कृत उनके अलावा किसी को इजाज़त नहीं थी कि उसके अंदर जो इल्म था, नॉलेज था, उनके अलावा जो नीचे जिसमें वेश है, शूदर हैं, खत्री है, उन तक वो इल्म आना चाहिए, ये तक पाबंदी थी। जब इस तरह की चीज़ें हो, अच्छा लल्ला अरफा ने कैसे उसके खिलाफ मज़ामती अदब का आगाज़ किया। हालांकि वो कहती हैं कि ए पंडित, तू एक पत्थर के मंदिर में एक पत्थर की पूजा कर रहा है, पत्थर से बनी हुई मूर्ति की पूजा कर रहा है, और उस पत्थर को खुश करने के लिए तू एक जिंदा भेड़ को उसके सामने कुर्बान कर रहा है। वो भेड़ जो मर के अपनी खाल से तुझे एक लिबास मुहैया करती है, तो मुझे बता, मुझे बता, अभी गुफ्तगू मैं करूंगी आपसे। जी जी, मुझे बता कि ये जो तेरा है, जो तू सोच रहा है, तो तुझे फ़र्क नहीं नज़र आता? एक बेजान चीज़ के लिए एक जानदार चीज़ को तू कुर्बान कर रहा है, और तू सब जानता है कि ये क्या गलत है, पर तू क्या कि वो अपनी मजहबी बरतरी को कायम रखने के लिए इस चीज़ को आगे लोगों में तबलीग नहीं करेगा। अच्छा, ये लल्ला अरफा फिर एक दफ़ा लल्ला अरफा का इसी तरह का इस हवाले से है, मसलन वो पहले भी एक दफ़ा बात हुई थी कि मसलन आप वो एक कहती हैं कि मैंने एक बावर्ची को अपने मालिक से मार खाते देखा, सिर्फ इस बना पे कि उसने खाने में जायका नहीं पैदा किया। यानी जो अमीर तबका है, जो गरीब तबका है, उसमें जो डिफरेंस है उसको वो नाइंसाफ़ी उसको बयान कर रही हैं। और एक अनपढ़ जाहिल जो था, जो मालिक था, वो अपने पढ़े लिखे मसलन एक जो आलिम था, वो इसलिए उसको मार रहा था कि वो उसके रुतबे में उससे नीचे था, हालांकि वो इल्म में उससे आगे था। जब हम शेख नूरुद्दीन ऋषि के पास, हालांकि बहुत ज़्यादा टाइम का फ़र्क है, पर हम बात यहाँ पे कश्मीर की कर रहे हैं और मज़हमती। मैं हबा खातून की भी बात करना चाहूँगी, महमूद गामी की भी बात करना चाहूँगी, मैडम मैं जूर की भी बात बल्कि करना चाहूँगी, कता कलामी की माफ़ी। सर मैं फिर आपसे इस हवाले से भी ये बड़ी खूबसूरत मफहूम, मुझे लगता है कि मैं इसको फिर अभी पहले ज़ुहैब की तरफ बढ़ के फिर इसको कंटिन्यू ब्रेक के बाद करेंगे कि हालात भी तो इंसान की सोच को बदल देते। ये बड़ी खूबसूरत जो इन्होंने ये पूरा बताया और मफहूम बयान करते हुए बड़ी उम्दा इसका मफहूम है। लेकिन पहले ज़ुहैब आप भी मौजूद हैं, एक तो आज के दिन की मुनासबत से आप खुद भी कश्मीरी हैं, और फिर मैंने आपसे गुजारिश करनी है जो कुछ जो में से साले पर जो अपना हो रहा है, ये दिन जो मनाया जा रहा है, ये तो बेसिकली माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से बयान कर, उस्ताज़ा कराम बड़े अच्छे तरीके से माशाल्लाह इस चीज़ को बयान कर चुके हैं। अब चीज़ ये है कि इसको हमने ठीक कैसे करना है। ये एक दिन जो हमारा ये 5 अगस्त 2019, इसी को हम रोज़ जब भी साल का एंड होगा मनाते रहेंगे, इससे मामला हल नहीं होगा। मतलब जितनी भी हमारी जो समाजी तंजीमें हैं या जो यूएन है, उनको नोटिस लेना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से, और इस पे प्रॉपर उनको भारत का जो मगरू चेहरा है वो पूरी दुनिया के सामने लाना पड़ेगा। बिल्कुल और ये तब आएगा जब हम सब हर रोज इस चीज़ की जदोजहद करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही, मतलब और कि वो एक दिन की जदोजहद नहीं ऐसा ही है, हर लम्हा हर घड़ी, लेकिन हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़े, और बहुत सारी दुआएं इंशाअल्लाह ताला आज़ादी इन्हें नसीब होगी, आमीन सुम आमीन। आपसे गुजारिश करते हुए आ जाइएगा।
जी, ख़वातीन नौज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की लाइव प्रोग्रामिंग वीकेंड एट होम आप देख रहे हैं और आज 5 अगस्त है। आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर बहुत एहतराम के साथ मनाया जा रहा है और मैं जोश का जज्बा इसलिए इस्तेमाल करूँगी क्योंकि कभी भी आपने इनकलाब के बारे में पढ़ा हो, सुना हो, जाना हो, तो जो तहरीक होती है उसमें जब जोश और जज्बा नहीं होगा तो मुझे लगता है सर, मेरी इस्लाह भी कीजिएगा कि वो फिर तहरीक में जान डालने के लिए जोश और जज्बे का कायम और दायम रहना बहुत ज़रूरी है। जी, ये तो बहुत बुनियादी चीज़ है और उसके लिए एक किसी चीज़ का जो मुहर्रक जब तक नहीं होता वो चीज़ पैदा नहीं होती। और जिस तरह डॉक्टर साहबा पहले लिटरेचर के ऊपर बात कर रही थी, तो आप ये देखें कि जितनी भी तशहीर होती है या मसाइल को सामने लाया जाता है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो लिटरेचर का हिस्सा बनती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। जो आज का साफ़ती अदब है, जो साफ़ती अदब उसको कहते हैं कि जो साफ़त की चीज़ है, वो भी कल को अदब में शामिल है। उसकी ज़ुबान बयान और इस सारी चीज़ को, तशबीह व इस्तारात को जो हम सामने रखेंगे। अब ये है कि जितना भी अदब है वो ज़िंदगी को डिपिक्ट करता है, जो पूरे मुआशरा है उसकी वो कहानी बयान करता है। उसने उन मौज़ूआत जो है वो सोसाइटी से लेने होते हैं। जो कश्मीर के जितने भी शोरा हैं या जितने भी अदीब हैं या राइटर हैं, उनके जो मौज़ूआत हैं वो किसी दूसरी सोसाइटी के नहीं हो सकते, उनकी अपनी सोसाइटी के होंगे। उसके साथ कल्चर होगा, उसके साथ तहरीकें होंगी। जो कहा जाता है कि मुज़ाहमती अदब है, जो मुज़ाहमती अदब का मतलब अमूमन ये लिया जाता है कि वो पॉलिटिकल जो है वो, जैसे अल्लामा इकबाल जो हैं, उस माहौल को वो डिपिक्ट करते हैं और उसमें फिर नौजवानों को के जज्बात को सामने लेके आते हैं और उसके बाद जितनी भी उनका हल है, उन मसाइल का हल है, उसका हल पेश करते हैं। तो ये सारा जो है ये अदीब करता है, शायर करता है। और मैडम की जो खूबसूरत बात है कि उन्होंने इस चीज़ को आम ज़िंदगी में बखेर दिया है और उसमें जो आम, जैसे ब्राह्मणिज़्म की उन्होंने बात की। ब्राह्मणिज़्म जो है वो सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त आप ऐसे समझ लें कि जो हिंदुस्तान की जो सोसाइटी है उसके जो ब्राह्मण हैं वो 10% हैं और बाकी जो जितने लोग हैं वो 90% है। बिल्कुल सही। और उनका जो बजट है वो 10% जो है वो बाकी कम्युनिटी के ऊपर खर्च होता है और 90% ब्राह्मणों के ऊपर खर्च होता है। आपको जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ आप देख लें, उसमें मोस्टली आपको जो ब्राह्मण हैं ये वो लोग नज़र आएंगे। जितनी भी बड़ी बड़ी पोस्ट हैं, जितने बड़े बड़े ओहदे हैं, वहाँ पे उनके ऊपर वो नज़र आएंगे। तो इसका मतलब है कि जब अवामियत जो है वो किसी तहरीक से ख़त्म हो जाए, वहाँ पे फिर ये मज़ामती अदब जो है वो सर उठाता है, ये वहाँ पे फूटता है। बिल्कुल सही। और इसी तरह जो कश्मीर का, हालांकि इन्होंने 13वीं और 14वीं सदी की बात की है, एक्सप्लॉयटेशन हर दौर में रही है, सही, मसाइल हर दौर में रहे हैं और उन मसाइल को, उन इश्यूज़ को सामने लेके आता है अदब। सही। और उसके लिहाज से जो इन्होंने बात की है कि जो ब्राह्मणिज़्म की उन्होंने बात की और ज़िंदा इंसानों की और पत्थर की बात की है, तो ये एक बहुत ही खूबसूरत बात है, बहुत ही अच्छे अंदाज से। और हम तो कोशिश करेंगे कि ये इनसे ज़्यादा से ज़्यादा लिटरेचर के हवाले से और कल्चर के हवाले से ऐसा हो, क्योंकि जब तक जो आपका कल्चर है और ये जो शायरी है, मसलन मोहब्बत की शायरी है, वो अमूमन समझा जाता है कि शायद ये मज़ामती अदब से दूर है। बिल्कुल। जबकि आप इंसान की जितने भी पहलू हैं उसकी शख्सियत में, जज्बात, उसमें तमाम जज्बात जो हैं उसके मौजूद होते हैं। हबा खातून की जिससे हम बात करें, हबा खातून की जो शायरी है, जब तक वो उसके बाकी पहलू कमज़ोर रह जाएंगे तो वो मज़ामती शायरी में या कभी उस तहरीक का हिस्सा नहीं बन सकता। ऐसा ही है। आप ये देखें कि जितने भी हमारे बड़े बड़े शोरा गुजरे हैं जिन्होंने मज़ामती अदब में जो है बहुत बड़ा अपना नाम कमाया है, उनकी नज़र जो है वो सिर्फ एक सियासी तहरीक के ऊपर नहीं होती, बल्कि सियासत के हर जो हिस्सा लेने वाला है या हर पहलू है उसमें सकाफ़त आती है, उसमें मसाइल आते हैं, इंसानी जज्बात आते हैं। ये सारी चीज़ें जो उनमें आती हैं, उसमें खूबसूरती आती है, उसमें बदसूरती आती है, उसमें जो है वो भूख आती है और उसमें जो है अफ्लुएंट सोसाइटी के एस्पेक्ट्स हैं वो आते हैं। सो जो अदब का मौजू है वो पूरी सोसाइटी है और कश्मीर में जो अदब क्रिएट किया गया है उसके लिहाज से बड़ी खूबसूरत बात है कि उन्होंने सिर्फ एक पॉलिटिकल रेजिस्टेंस की बात नहीं की है, बल्कि इंसानियत की भी बात की है। और उसमें उस दौर में बात की है कि जब ये ह्यूमन राइट्स की बात नहीं चलती थी या उसके लिए यूनाइटेड नेशन उस वक्त नहीं थी, और उस वक्त भी जो शोरा जो हैं या अदीब हैं वो ये इंसानियत की, इंसानी रवैयों की, एक्सप्लॉयटेशन की, वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की, ये बाकायदा सारे बात कर रहे थे कि किस तरह इंसानियत की को मेराज की तरफ पहुंचाया जा सकता है, कैसे उसको
اوج کمال تک پہنچایا جا سکتا ہے، تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے. اور کشمیری جو ہے وہ اس کا جو ابھی بھی لٹریچر کریٹ کر رہے ہیں، خواہ وہ ایک ادب ہے، پیور ادب ہے یا صحافتی ادب ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اس میں وہ بہت خوبصورت انداز سے اپنے مسائل کو وہ بیان کر رہے ہیں. بالکل صحیح. میں چونکہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ 5 منٹ بعد ہم نے بریک بھی لینی ہے، لیکن بریک پر جانے سے پہلے زہیب کی آواز میں اور کیا شاعری، سر آپ کچھ مینشن کر رہے تھے، میں نے کہا تھا آن ایئر ہی پھر تعریف کی جائے گی. جی سر. جی میں کہوں کہ ان کے جو گانے کے الفاظ تھے کہ میں کشمیر ہوں، اور جس طریقے سے انہوں نے ایک بڑی خاص اپنے لیرکس میں جس کو میں نے بڑا پک کیا کہ میں بھی تو اسی دنیا کا حصہ ہوں، میں بھی اسی مطلب میرے ساتھ امتیازی سلوک انسانیت کے حوالے سے، سیاسی حوالے سے، کسی بھی، میں نے جیسے پہلے بتایا کہ انڈیا کے آئین، اپنے بنائے ہوئے آئین کی بھی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو کشمیر ہوئی ہے. انٹرنیشنل ہیومن سٹینڈرڈز کی، خود انڈیا کے سیکولر فیز کی اگر وائلیشن ہو رہی ہے وہ بھی کشمیر میں ہو رہی ہے. وہاں کے ہنرمندوں کا، وہاں کے نوجوانوں کا مرڈر ہو رہا ہے، وہاں کی سیاحت کا خاتمہ ہو رہا ہے، وہ بھی کشمیر میں ہو رہا ہے. تو یہ کشمیریوں کے ساتھ ایک انوکھی جو ظلم کی داستان ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انسانی ضمیر پہ ایک بہت بڑا تماچا ہے. اور انٹرنیشنل ہیومن رائٹس، اقوام متحدہ، کہ آپ دیکھیں کہ ہر چیز کے لیے وہ فوراً طور پر اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو یہ جہاں پہ جیتے جاگتے لاکھوں کروڑوں کشمیری اپنی آزادی کے لیے اپنا حق مانگ رہے ہیں، تو ان کی طرف جو ہے آپ سوائے اپنے معاشی فوائد کی وجہ سے، سیاسی اور صرف اس وجہ سے کہ وہ مسلمان ہیں، ان کے ان جائز حقوق سے جب محروم رکھا جاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج ہمارے تمام پاکستانیوں کی آواز ہے کہ میں کشمیر ہوں، میں کشمیر ہوں. اور اسی بات کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے، چاہے جس شعبہ زندگی میں بھی کیوں نہ. یہی اگر ہم میں کشمیر ہوں کا نعرہ اگر ہم لے کے چلتے ہیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر جد و جہد ہے، ان کی ہماری بہت بڑی ان کے ساتھ ایک سولیڈیرٹی ہے، ہمارا ان کے ساتھ ہے، اور ہم آواز ہیں اور ہم قدم ہیں ان کے. بالکل. میڈم میں پھر اس پہ ہم تفصیل سے بھی گفتگو کریں گے بریک کے بعد بھی. محسن کشمیر کے حوالے سے، سید علی ہمدانی کے حوالے سے گفتگو اگر آج کی نشست میں نہ کی جائے تو مجھے لگتا ہے ادھوری آج کی نشست رہ جائے گی. اور پھر شاعر مشرق نے بھی ان کا ذکر کیا، ان کا تذکرہ کیا، تو اس حوالے سے بات کرتے ہوئے سید علی ہمدانی کا تو آپ سمجھیں کہ اگر سید علی ہمدانی کا ذکر نہیں ہوا تو کشمیر ادھورا ہے. اگر آج کشمیر کو ایران صغیر کہتے ہیں، تو اگر آپ کو وہاں پہ ایران کی ثقافت، ان کا جو کھانے پینے میں، لباس میں، اور ان کی جو رسم و رواج میں اگر ایران کی جھلک نظر آ رہی ہے تو بیکاز آف سید علی ہمدانی. بالکل. اور میں قطع کلامی کی معافی، اس کو پھر تفصیل سے بریک کے بعد ڈسکس کریں گے کہ شاعر مشرق نے بھی جس طرح ذکر کیا. اس وقت زہیب بھی موجود ہیں، اور زہیب اب آپ جو پیش کرنے والے ہیں وہ بتاتے ہوئے پلیز آ جائیے. پیارے وطن، پلیز آ جائیے گا. جی خواتین حضرات، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج 5 اگست ہے اور آج یوم استحصال کشمیر منایا جا رہا ہے. اس والے سے خصوصی نشریات میں ہمارے جو معزز مہمان ان کا دوبارہ سے تعارف کراتے ہوئے ہمارے ساتھ ڈاکٹر اختر سندھو صاحب موجود ہیں، ڈاکٹر سمینہ کوثر صاحبہ، ڈاکٹر امجد عباس مغزی صاحب اور زہیب زمان ہمارے ساتھ موجود ہے. بریک پر جانے سے پہلے اپنے جذبات کی بڑی عمدگی کے ساتھ ترجمانی کرتے ہوئے زہیب، آپ کو ہم ہر بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہ شاباشی دینا بہت ضروری ہے، کیونکہ ایک وہ درد محسوس آپ کی آواز میں نظر آتا ہے، ایک جیسچر سے نظر آتا ہے، اور واقعی میں تھوڑی دیر کے لیے انسان ایسی کیفیت میں چلا جاتا ہے کہ اس سے نکلنا مشکل ہے. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. میڈم آپ سے ہی بات کا آغاز میں نے چونکہ تب انٹرپٹ کر دیا تھا. سید علی ہمدانی صاحب کے بارے میں، محسن کشمیر کی ہم جو بات کر رہے تھے، سید علی ہمدانی صاحب کا جیسے پہلے بھی آپ سے بات ہو رہی تھی کہ کشمیر کا جو مذہب کا تو آپ کو پتہ ہے کہ اسلام ان کے تھرو آیا. باقاعدہ تو جو ہے حضرت بلبل شاہ آیا، متعارف کروایا اسلام انہوں نے، پر جو اسلام اپنی اوریجنل شکل میں اپنے اب جسے کہتے ہیں نا پوری شان سے، اب و تاب سے جو کشمیر میں اسلام کا جو چاند چمکا تو وہ سید علی ہمدانی صاحب تھے. اب کشمیر کے جب ہم ان کی جو اگر اس سے پہلے جو تھا خانقاہی نظام تھا، خانقاہی نظام میں جسے آپ کہتے ہیں نا کہ بیٹھے وہ جیسے چندہ یا کوئی اس طرح کے ہدیے لیے، اور اس طرح یعنی آپ کا ہی جسے کہتے ہیں نا بالکل عمل نہیں آپ کا رہ جاتا. تو انہوں نے باقاعدہ ان لوگوں کو علم اور عمل کی طرف لے کے آئے. وہ اپنے ساتھ جو 700 سادات لے کے آئے، تو اس میں ہر بندہ جو تھا کسی نہ کسی شعبے میں ماہر تھا، کوئی کاریگر تھا، کوئی عالم دین تھا، اس طرح یعنی شال باف
قالین یعنی ساز، سارے ریشم skillful ساز، تھے اپنے اپنے بالکل انداز، ٹھیک ہے، بالکل. ٹھیک ہے. پھر جب وہ اس وقت، اس سے پہلے انہوں نے اپنے کچھ لوگوں کو یہاں کے حالات دیکھنے کے لیے بھیجا، وہ تو پھر بہت لمبی بات ہو جائے گی. پر ان کشمیر میں جو انہوں نے جو کہ وہاں پہ جا کے ان کو بتایا کہ کیا وہاں پہ صورتحال ہے اور لوگوں کا کیا ہے، مثلا اس وقت جو کشمیری معاشرہ ہے ان کو کس چیز کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں کہ اسلام کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں تو جب بھی کسی معاشرے میں باقاعدہ، یعنی اگر ہم اسلام کی بات کرتے ہیں کہ تو کسی مذہبی شخصیت نے وہاں آ کے تبلیغ کا آغاز کیا تو صرف اسلام کے حوالے سے بات، انہوں نے پوری سوسائٹی کو ایجوکیٹ کیا ہر حوالے سے، اور اس میں جو تھا معاشی طور پہ ان کو مضبوط کرنا سب سے زیادہ انہوں نے ضروری سمجھا. جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ مودی گورنمنٹ نے کہ لوگوں کو جو ان کی ہے کشمیریوں کو معاشی طور پہ کمزور کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنے حق کے لیے آواز نہ اٹھا سکیں. 1931 کی بات اگر کریں تو اس سے بھی پہلے کی بات کریں تو جب کشمیر میں ڈوگرا دور تھا اور بہت بھوک تھی، اس میں بھی آپ دیکھیں جموں کے ڈوگرے تھے پر کشمیر جو تھا جیسے غلامانہ ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا تو وہ بیگار سسٹم تھا، یعنی ان سے سارا مزدوری کا کام لیا جاتا تھا، ان کو پے کچھ نہیں کیا جاتا، بالکل صحیح. اور بھوک ایسی چیز تھی. حضرت سید علی حمدانی کے دور میں انہوں نے اس طرح اگر کوئی مورتیاں بناتا ہے تو اس کو انہوں نے جو قبروں کے کتبے ہیں اس کی طرف لگایا، یعنی وہ اپنے پروفیشن میں ہی اس کو چینج کر دیا، یعنی اکنامکلی امپاور کر دیا کشمیر کو. اور اگر میں غلط نہیں ہوں، میری اصلاح بھی سر اس میں کیجئے گا کہ اس دور میں تو ایران واز آئی تھنک دا موسٹ پاورفل اینڈ اسکلفل ایریا، تو اس کے مقابلے میں اگر اس کو کر دیا تو میرے خیال میں غلط نہیں ہوگا جملہ. جی بالکل. وہاں پہ جو پرشین لینگویج کا جو ہے نا وہ ہندوستان میں بہت زیادہ عروج تھا، اور انہوں نے خاص طور پہ جو بات یہاں سے سٹارٹ ہوئی کہ جو میوزک ہے جو انہوں نے جو زہیب نے جو ہے نا، تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک میوزک ہے، عموماً اس کا لگتا ہے کہ شاید اس کا مزاحمتی شاعری کے ساتھ یا ادب کے ساتھ تعلق نہ ہو، صحیح، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ زیادہ فورسفل ہو جاتی ہے بات جب وہ میوزک میں یا کسی آواز میں یا سر میں جو ہے وہ کیا ایسا ہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک سوسائٹی کا کوئی بھی ایسپیکٹ جو ہے وہ مزاحمتی ادب میں اس کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. وہ اس کی جو جیسے حبا خاتون کی بات ہو رہی تھی کہ انہوں نے غزل میں کام کیا یا ان کے ذاتی جو ہے وہ زندگی کے حوالے سے، لیکن اس کے باوجود جو ایک خاص ایک سیکشن آف سوسائٹی ہے اس کے جذبات کو وہ پیسیفائی کر رہی ہیں، اور جب انسان کے جذبات پیسیفائی ہوتے ہیں تو وہ کسی بہت بڑے کام کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس لیے جو مزاحمتی شاعری کے لحاظ سے جب پھر ادب کی بڑی خوبصورت بات ہے کہ یہ کسی تحریک کو زندہ رکھتے ہیں. عموماً ایک طبقہ جو ہمارا ادب کا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو مزاحمتی شاعری ہے یہ اصل شاعری نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ جو انسانی رویے جو مستقل ہیں کسی بھی سوسائٹی میں، جیسے شاعر جو ہیں وہ غم کی بات کرتا ہے، ہجر کی بات کرتا ہے، وصل کی بات کرتا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں یہ پوری ہمیشہ ہی غالب ہے یا میر تقی میر ہے، وہ آج بھی اسی طرح ہی ریلیونٹ ہے. لیکن اگر اس دور میں کوئی واقعہ ہوا ہے اور اس کے اوپر کوئی نظم لکھی گئی ہے وہ آج کے دور میں irrelevant ہے. اس کو ریمائنڈ کریں گے ایک واقعہ کے طور پہ یہ واقعہ ہوا تھا اور یہ اس کی پوئٹری بھی لکھی گئی تھی. تو اس لحاظ سے مزاحمتی ادب کو کسی لحاظ سے ایک سائڈ لائن کیا جاتا ہے. لیکن میرے خیال کے مطابق جو مزاحمتی ادب ہے یہ اس چیز کو، اس لیگیسی کو لے کے، اس جو ہے توارث کو لے کے اگلی نسلوں تک جاتا ہے. مثلا کربلا کو آپ دیکھ لیں کہ جو کربلا کی جو شاعری، کربلا کے اوپر جو ہے وہ شاعری ہوئی ہے، مرثیہ ہوا ہے، میر انیس ہے، دبیر ہے، جوش ملی آبادی ہے، محسن نقوی ہے. اب جتنے بھی شعراء کو دیکھیں گے انہوں نے اس کو ایک مزاحمتی ادب جو ہے وہ کریٹ کیا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کا کتنا امپیکٹ ہے سوسائٹی کے اوپر. اور آنے والے جتنے بھی جو حریت پسندی ہے یا ایک آزادی پسند تحریکیں ہیں ان میں یہ ایک شخصیت سازی ہے یا ایک ہیروئزم کو جو ہے وہ کریٹ کر کے اس کو ایک ریئل ہیروئزم کو سامنے لے کے آنا ہے. اس میں یہ جو کربلا کا جو ادب ہے وہ اس کو سپورٹ کرتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جتنی بھی کشمیر کی آزادی ہے اس میں جتنے بھی رائٹرز ہیں، ادباء ہیں، شعراء ہیں،
ان لوگوں نے جو کریٹ کیا ہے، خواہ اس کو میوزک میں لے کے آئیں، کسی چیز میں لے کے آئیں، وہ وہاں کشمیریوں کی جو جذبہ حریت ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ 1965 اور 1971 کی جنگ میں جو ملی نغمے قومی ترانے، بالکل شوکت علی صاحب اور میڈم نور جہاں جہاں، وہ جو جوش و جذبہ وہ آج بھی استاد امانت علی جو ہے بالکل تو وہ ایک آپ یہ دیکھیں کہ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ شاید سوسائٹی سے ایک آرٹ جو الگ ہے، حالانکہ نہیں، یہ جتنی بھی سارے جو آرٹ ہے، جو فنون لطیفہ ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس تحریک میں باقاعدہ اس کو پارٹیسپیٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ جیسے یہی ہوتا ہے نا، جیسے ہماری ایک ٹرانسمیشن ہوتی ہے، اس میں کچھ لوگ سکرین پہ آ رہے ہوتے ہیں، کچھ بیہائنڈ سکرین ہوتے ہیں، اور ان کا کردار جو ہے میرا خیال ہے وہ ہم سے زیادہ ہوتا ہے، زیادہ ہے بالکل۔ تو اس لحاظ سے یہ ایک جو کریکٹرسٹکس ہیں، جو ایکٹرز ہیں، وہ تحریکی آزادی میں وہ لوگ جو پیچھے ہوتے ہیں وہ ایکچولی وہ بہت زیادہ رول پلے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے تحریک جو ادب کا ڈاکٹر صاحبہ بات کر رہی تھی، یہ بہت ان کا رول ہے، اور بے شک جو ارریلیونٹ نہیں ہوتا اگر وہ 13ویں یا 14ویں صدی میں ہے، وہ ایک رویوں کو پیدا کر رہے ہیں اور اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، وہ ایک نیشن بلڈنگ کا کام کر رہے ہیں، وہ ایک ایسے مزاج کو ترتیب دے رہے ہیں کہ جیسے ایک شخصیت سازی کر رہے ہیں، اور وہ پھر جا کے جب اس کو کسی ٹریک پہ اوپر جاتا ہے، جیسے مسائل آتے ہیں، تو اس میں پھر وہی گھوڑے جو ہیں وہی کام آتے ہیں، اور وہی لوگ جو ہیں شاہ سوار جو ہیں وہ میدان میں اترتے ہیں۔ اور اسی تحریک کے ساتھ جو ہے، جس کا آج ہم استحصال یوم استحصال کشمیر منا رہے ہیں، ہم اس کرداروں کی بات کر رہے ہیں کہ جنہوں نے اس مزاج کی جو ہے وہ صدیوں سے جو مزاج ایک گرو کیے تھے، ارتقائی سفر میں گئے تھے، وہ آج مکمل طور پر تحریک آزادی کشمیر کو لے کے آگے چل رہے ہیں۔ بالکل جی سر۔ جی میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں کہ ہندوستان کی جو حکومت اس وقت $81 بلین اس کا دفاعی بجٹ ہے، اور اتنی بڑی دفاع، اور اس کے اوپر اس کی 1 ملین کے قریب وہاں پہ افواج اپوائنٹ ہیں، پیراملٹری فورسز، اور ایک ظلم کی ایک رات ہے جو تھمنے کا نام بھی نہیں لے رہی۔ لیکن آپ خراج تحسین ہم پیش کریں ان کشمیری قوم کو جو اس وقت، میں سمجھتا ہوں کہ ابھی عاشورہ گزرا ہے کچھ دن پہلے، یزید وقت کو اگر اس وقت دنیا میں چیلنج کر کے اس کو بے نقاب اگر کر رہی ہے تو وہ کشمیری قوم ہے، جو ہماری خراج تحسین کا بھی میں سمجھتا ہوں مستحق ہے، اور انہوں نے اتنی بڑی طاقت ہونے کے باوجود اس سے خوفزدہ بھی نہیں ہوئے، اور مختلف ہم نے دیکھا کہ ایسے ایسے آئیکن دیکھے، برہان مظفر وانی کی شکل میں دیکھے، مقبول بٹ کی، وہ پھانسیوں پہ چڑھ گئے، جیلوں میں چلے گئے، گولیوں کا نشانہ بن گئے، خواتین نے، بچوں نے، ہر حوالے سے انہوں نے اپنی جد و جہد، اپنی مزاحمت ترک نہیں کی، چاہے ان کے پاس وہ اسلحہ، طاقت کچھ بھی نہیں تھی، ظاہری طاقت نہیں تھی، لیکن ایک جذبہ تھا، ایک ایمان کی کوشش تھی جیسے، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ پیچھے یہ جو بڑی بڑی شخصیات کا آپ نے نام لیا، ایک ادب کا اس میں کردار ہے جس نے یہ جو شعلہ آزادی تھا اس میں اس کو تھمنے نہیں دیا۔ اور آج دیکھیں نا، میں نے جیسے بتایا کہ اس وقت انڈیا کو عالمی سطح پر جو ایک درد سر اس کے لیے بنا ہوا ہے وہ یہی کشمیر ہے، اور یہ جو کشمیر کے نہتی عوام جس طریقے سے اپنی جد و جہد آزادی کو اس نے زندہ رکھا ہوا ہے، اور آپ دیکھیں کہ اس وقت عالمی سطح پہ ان کے ساتھ کوئی تعاون نہیں ہو رہا، یو این نے کس طریقے سے منافقت کا کردار ادا کیا ہوا ہے، یورپی یونین سوائے زبانی کلامی کے کچھ بھی نہیں کر رہے، کوئی ان کو مدد نہیں مل رہی۔ یہ پیور ایک انڈیجنس موومنٹ ہے اس وقت کشمیر کی، جو صرف اپنے حق کے خود ارادیت کے، اپنے آزادی کے حق کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پوری دنیا کے حریت پسندوں کے لیے اگر کوئی ایک مثال، عملی مثال ہے تو وہ اس وقت خطہ ارض پہ کشمیر کا خطہ ہے، جو اس وقت جو ہے وہ پوری طریقے سے موجود ہے، چاہے انڈیا نے جتنے مرضی اس میں اقدامات کیے ہیں وہ بالکل پیچھے نہیں ہٹ رہے، اور آئے دن انہوں نے اپنی جد و جہد جو ہے وہ جاری رکھی ہوئی ہے، اور جس طریقے سے ان کا ادب بھی اس میں تخلیق پا رہا ہے، ان کی سیاست بھی اسی طرح پروان چڑھ رہی ہے، ان کے نوجوان بھی اسی طریقے سے ہر شعبہ زندگی میں انہوں نے اپنا جو ہے پیغام ہے۔ اسی وجہ سے تو میں نے بتایا نا، یہ وہ پریشر تھا کہ انڈین سپریم کورٹ کو 4 سال بعد ہوش آیا ہے کہ کم از کم ہم اس کیس کو روزانہ کی بنیاد پر سنیں تو صحیح، کیونکہ چیف جسٹس نے کشمیر کا وزٹ کیا، اور وہاں پہ جب انہوں نے گراؤنڈ ریئلٹیز دیکھیں اور مختلف شعبہ زندگی سے وہ ملے تو وہ مجبور ہو گئے کہ اس کیس کو سن کے اس کا میرٹ کے اوپر فیصلہ کیا جائے، کیونکہ واجہ یہ ہے کہ کشمیریوں نے اس بات کو کہ انڈیا کے اپنے جو اس وقت پولیٹیکل سٹرکچر ہے نا،
اس کو بھی بے نقاب کر دیا ہے, اس کی منافقت کو بے نقاب کر دیا ہے. وہ اگر یہ اب سلسلہ نہیں رکتا تو آئندہ یونین گورنمنٹ کسی بھی صوبے کے ساتھ ایسا کام کر دے گی جو انہوں نے کشمیر کے ساتھ کیا. تو تمام جو اس وقت علیحدگی پسند تحریکیں اور وہ جو وہاں پہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے, جو حقوق انسانی کے حوالے سے آواز بلند کرنے والے, وہ کبھی مسلمان نہیں ہیں, لیکن ان سب نے انڈیا کے اس ایکٹ کی جو ہے وہ کھل کے مخالفت کی کہ یہ کسی بھی لحاظ سے انڈین گورنمنٹ, مودی گورنمنٹ ہندواتا, جو وہ ہر طریقے سے چاہتے ہیں کہ اس کو یہاں پہ جو بھی ہندو نہیں ہیں وہ اس کو یہاں پہ رہنے کا حق نہیں ہے, اس کی ہم زبان ختم کریں گے, اس کا کلچر ختم کریں گے, ان کو یہاں سے نکالیں گے یا ان کو ہمارے اوپر سرنڈر کرنا ہوگا. اور کشمیریوں کو یہ سلام ہے کہ پورے انڈیا میں رہنے والے مسلمانوں کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے سرنڈر کر لیا بڑی معذرت کے ساتھ مودی گورنمنٹ کے ساتھ, لیکن اگر نہیں کیا تو ان کشمیریوں نے نہیں کیا. اتنے بڑے ظلم اور بربریت کے سامنے آج بھی کھڑے ہیں اور نہتے ہیں. کوئی معاشی کو ان کے پاس طاقت نہیں ہے, کوئی معاشرتی سپورٹ نہیں ہے, لیکن چیلنج کیا ہوا ہے. اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ ان کی حق و خود انشاءاللہ یہ حق خود ارادیت ہے, یہ ان کو مل کے رہے گا کیونکہ جذبہ ان کا اسی طریقے سے برقرار ہے. انشاءاللہ. زہیب, مجھے ایسا ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کا بڑا ایک اہم کردار ہے. سوشل میڈیا کی وجہ سے اور اس کے ذریعے سے انٹرنیشنلی بھی ینگسٹرز کا بھی تو بڑا ایک اہم کردار ہے نا. ینگسٹرز ہو گئے, بچے ہو گئے, انہوں نے ہمارے ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالی. جس طرح میں نے پروگرام کے آغاز میں کہا کہ ہمارے چھوٹے بچوں کو بھی کشمیر کا اور کشمیری بہن بھائیوں کے دکھ درد کو سمجھتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ اویئرنیس ہی نہ ہو, لیکن یہ اویئرنیس ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ سوشل میڈیا بیسیکلی جہاں تک بات ہے نا کہ زیادہ تر اس کا جو ہے نا نیگیٹو استعمال کیا جا رہا ہے. اچھا, اوکے. مطلب جو ایک دکھایا جا رہا ہے, جو بھی بتایا جا رہا ہے, تو پازیٹیولی طریقے سے چیزوں کو آگے اسپریڈ نہیں کیا جا رہا نا. تو یہاں اس چیز کشمیر کا ایک نام ایسا ہے کہ اس میں ہر فرد کو, کیا چاہے وہ بچہ ہے, بوڑھا ہے, جوان ہے, مطلب کہ کچھ بھی کر رہا ہے, وہ اپنا ایک چھوٹا سا کنٹریبیوشن اگر کشمیر کے لیے کر دیتا ہے نا, تو میں کہتا ہوں بہت بڑی بات ہے. جیسا میں اپنی مثال دے رہا ہوں, میں لڑ نہیں سکتا بارڈروں پہ جا کے, میں کچھ اور نہیں کر سکتا, میں اپنی آواز سے ان کے دکھ درد جو بھی ہیں وہ بیان کرنے کی ترجمانی کوشش کر رہا ہوں. تو ماشاءاللہ جس کی جو استطاعت ہے وہ اس کے مناسبت سے اپنا ایک چھوٹا سا حصہ لازمی ڈالے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. جی سر, سوشل میڈیا کا اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہاں پہ کہاں پہ کمی ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ ذمہ داری سے ہو رہا کام؟ ایکچولی یہ ہے کہ جو ایک تحریک ہے اس کو کس ذرائع سے پیش کیا جائے. اس کے لیے جو پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, سوشل میڈیا ہے, اس کے لیے اصل جو اس کا جو نیوکلس ہے وہ تو ان کی تحریک ہے نا. جس طرح ڈاکٹر مکسی صاحب بات کر رہے تھے کہ جو نہتے کشمیری جو ہے نا, یہ نہتے کا لفظ استعمال کرتے ہیں, تو وہ اقبال کا جو ہے نا, مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. ایکچولی یہ نہیں ہوتی کہ بدن کی موت نہیں ہوتی, نظریے کی موت ہوتی ہے. اگر نظریاتی موت ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قوم ختم ہو گئی. اور جب بدن جو ہے وہ اس کی موت ہے, وہ ایک قربانی تو ہو سکتی ہے لیکن موت نہیں ہو سکتی. تو اس لحاظ سے جو نظریہ ہے, جو آزادی ہے, جو حریت پسندی ہے, وہ ایک پورے جوبن کے اوپر چل رہا ہے. اس کو سوشل میڈیا ہو یا کہیں پہ بھی ہو, کشمیر کا جب لفظ آتا ہے, آپ یہ دیکھیں پاکستان میں جو ایک پولیٹیکل سچویشن ایسی ہوتی ہے, اس میں اپنے لحاظ سے کوئی عجیب طرح کی جو وہ باتیں کرتے ہیں, لیکن جہاں پہ کشمیر کا لفظ آتا ہے, جہاں پہ کشمیر کا کاز آتا ہے, وہاں پہ خواہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی تعلق رکھتا ہو, کوئی بھی نوجوان ہو, جس مرضی پاکستان کے خطے میں ہو, وہ کشمیر کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی, سب ایک ہیں, سب ایک ہیں وہ. اور یہ ہماری بڑی یہ اس نظریے کی بھی کامیابی ہے کہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی, کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں اور کامیابی انہی کی ہے. اور اس کے بعد پھر حوالہ کربلا کیا ہے کہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی, بدن کٹ گئے لیکن حسینیت زندہ ہے, یزید مرد آباد. تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ جو بدن کی ہے, جو جتنے بھی ہتھیار جو ہے وہ لے آئیں بی جے پی گورنمنٹ, جتنی فوج وہاں پہ اور بھی جو ہے وہ اس میں ڈپیوٹ کر دیں, کتنا قتال اور کر لیں, جتنا ظلم اور کر لیں, لیکن یہ بدن کی موت ہے جس کی حیثیت نہیں ہے. اصل ہے کہ ان کے جو جذبہ حریت ہے, جو اس کا جو وہ ایک آئیڈیالوجی ہے جو ایک کامیابی اور آزادی کی ہے, اس کو کیسے ختم کیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بات کروں گا کہ تھوڑی سی بات ڈاکٹر مکسی صاحب نے کی منورٹی کے لحاظ سے, مسلمانوں کے لحاظ سے, کشمیر کے لحاظ, پنجاب بھی اس کے ساتھ, سکھوں کے ساتھ بھی کوئی اچھا سلوک نہیں ہوا بھارتی گورنمنٹ میں. اور اس کو یہ کہا گیا کہ یہ جو بارڈر اسٹیٹ ہے پنجاب جو ہے, تو پنجاب ہے اس کے ساتھ پاکستان لگتا ہے,
اور اس کے ساتھ کشمیر جو ہے لگتا ہے، یہ ایک ٹرائکا جو ہے وہ یہ بنتا ہے. ٹھیک ہے. اس لحاظ سے انہوں نے کہا کہ اگر کشمیر میں ہم نے اس قبضے کو جو ناجائز قبضہ ہے اس کو جاری رکھنا ہے تو اس کے لحاظ سے پنجاب ہمارے پاس درمیان میں ایک کھڑا ہوا ہے، ایک ریزسٹنس بن کے، ایک دیوار بن کے کھڑا ہوا ہے. تو جو سکھ ہیں ان کی آپ دیکھیں کہ یہاں پہ کرتارپور صاحب میں جب اس کا افتتاح ہوا تو گیانی ہرپریت سنگھ جو اکال تخت کے جو ہے وہ جتھے دار ہیں وہ آئے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ سکھزم یہ سکھاتا ہے کہ ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انہوں نے اپنی تاریخ سے ثابت کیا ہے، اور انہوں نے اعلان کیا کہ میں یہاں کی کھڑا ہو کے اعلان کر رہا ہوں کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ جب آئیڈیالوجی جو میں بات کر رہا ہوں کہ جو مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے، اس پر یہ ایک آئیڈیالوجی ہے. اس آئیڈیالوجی میں اگر پنجاب اور کشمیر اگر یہ ایک ساتھ ملتے ہیں اور جو ٹیریٹوریل بھی ایڈجیسنٹ ہے تو اس لحاظ سے وہ ایک فورس بنتی ہے، ایک طاقت بنتی ہے. اور مودی حکومت نے جتنا زیادہ وہاں پہ ظلم کیا ہے اس سے کہیں زیادہ پنجاب کے اوپر ظلم کیا ہے، جو سکھوں کے اوپر ظلم کیا ہے، تاکہ یہ کبھی بھی اکٹھے نہ ہو سکیں اور ان کی طاقت جو ہے نا، کیونکہ اس کے علاوہ اگر یہ اس کا سلسلہ کٹ جاتا ہے اور بارڈر سٹیٹ جو ہے وہ پاکستان آ جاتی ہے تو اس کے لحاظ سے پھر اس کے لیے پرابلم آتی ہے. اور اسی وجہ سے وہ جو جون 84 ہے اس واقعے کے بعد کبھی بھی جو مودی گورنمنٹ ہے انہوں نے معاف نہیں کیا. مثلا گھر واپسی تحریک ہے، اس کا اکثر ذکر ہوتا ہے. گھر واپسی تحریک یہ ہے بی جے پی کی کہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں کے جتنے مسلمان ہیں، سکھ ہیں، جین ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، یہ کرسچنز ہیں، ان کے آباء و اجداد ہندوز تھے. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے گھر میں واپس آ جائیں. گھر واپسی تحریک جو ہے ان کی وہ یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان، کرسچن، سکھ، جینز یہ سارے جو ہیں دوبارہ ہندو ہو جائیں ورنہ ہم ان کو یہاں پہ نہیں رہنے دیں گے. ٹھیک ہے. اور اس سے زیادہ ایک بات جو ہے وہ خاص طور پہ اس پوائنٹ کو ریز کرتا ہوں کہ ریلیجن اور پولیٹکس اس کو انہوں نے مکس اپ کر دیا. ٹھیک ہے. کہ جو ریلیجن ہے ہندوازم یا ہندوتوا کی بات جیسے ڈاکٹر صاحب کر رہے تھے تو اس کے ساتھ انہوں نے بھارت کا نقشہ جو ہے وہ جو آر ایس ایس کی جو ٹریننگ کیمپس ہیں وہاں پہ انہوں نے بھارت کا نقشہ لگایا ہوا ہے کہ یہ ماتا اس کو پرنام کرنا ہے، اس کو سلوٹ کرنا ہے، اس کی مذہبی حیثیت انہوں نے کر دی ہے. یعنی ریلیجن کو اور پولیٹکس کو یا نیشنلزم کو انہوں نے یا قومیت کو انہوں نے ایک کر دیا ہے کہ یعنی اگر بھارت ماتا ہے اس کے جو ٹکڑے ہوئے ہم نے اس کو ختم کرنا ہے. یعنی وہ اس چیز کی طرف جو ہے وہ وائلنس کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں. اور اس سچویشن میں ایک خاص بات ہے کہ 1947 میں اسی مینورٹی کویسچن کے اوپر پاکستان بنا تھا اور ہندوستان ٹوٹا ہے. صحیح. اور جس طرح یہ مینورٹی کے پر ظلم کر رہے ہیں یہ بھارت آگے ٹوٹے گا تو یہ مینورٹی کویسچن کے اوپر ٹوٹے گا. دس از ویری سمپل. جتنی بھی فلاسفیز ہیں پوری دنیا کی وہ اس چیز کو ثابت کرتی ہیں کہ جب آپ اپنی عوام کے ساتھ ظلم کرنا شروع کر دیں، ان کے ساتھ آپ ناانصافی شروع کر دیں تو وہ ملک کبھی قائم نہیں رہ سکتا. اور اس وقت آپ دیکھیں کہ گھر واپسی تحریک کا مطلب ہے کہ مسلمان اپنا مذہب چھوڑ دیں اور ہندو ہو جائیں، سکھ اپنا مذہب چھوڑ دیں ہندو ہو جائیں، جین جو ہیں وہ اپنا مذہب چھوڑ دیں وہ ہندو ہو جائیں، اور اس کے بعد ہندوتوا جو ہے کہ جو برہمن ہیں وہ سب سے زیادہ سپیریئر ہیں، انہی کا ہی سارا حق ہے، اسی کو دوبارہ وہ ریوائیو کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک ایسا ٹریک ہے جس کے اوپر بظاہر لگ رہا ہے کہ بی جے پی کی گورنمنٹ بڑی کامیابی سے جا رہی ہے، لیکن یہ بدن کی موت وہ کر رہے ہیں. لوگوں کو سزائیں دے رہے ہیں، وہاں پہ نشہ جو ہے وہ اس کو عام کر رہے ہیں اور ان کو جو ہے وہ گولیوں سے بھون رہے ہیں. لیکن اس کا لانگ ٹرم جو آئیڈیالوجی ہے اس کی موت نہیں ہے. یہ آئیڈیالوجی میں پھر یہی آئے گا کہ جب یہ ظلم حد سے بڑھ جائے گا تو اگین یہ جو سکھ ہیں وہ اپنے خالصتان میں کامیاب ہوں گے، کشمیر آزادی حاصل کرے گا. تو یہ ایک بہت بڑی وہی آزادی ہے جو مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، کہ جو آئیڈیالوجی آپ کی آزادی ہے اور انسانیت ہے ہمیشہ وہ ڈومینیٹ کرتی ہے، وہ قائم و دائم رہتی ہے. میڈم محمود جی آپ کچھ محمود گامی اور محجور کے بارے میں بات میں تھوڑا اضافہ ہے کہ پاکستان اور کشمیریوں کی جو محبت ہے اس کا بہترین جو میرا خیال ہے کہ آج بھی اس کو یاد کرتے ہیں 8 اکتوبر 2005 کا جو زلزلہ تھا، وہ اس لیے کہ ہماری فیملی تو ساری آزاد کشمیر میں ہے اور جو مقبوضہ کشمیر والے ہیں ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا میسیج تھا. اور آج بھی میرے جو ادھر ان لاز ہیں میں کہتی ہوں کہ اتنا ان کو سب چیزیں چھوڑ کے تو یہی تھا کہ اس کی ساری فیملی ادھر ہے. ہماری فیملی میں تقریباً 22 ڈیتھس ہوئی تھیں اس زلزلے کے نتیجے میں. اور مجھے
مثلا ہمارے ہمسائے جو ادھر ہیں، ہمارے سسرال والے جتنے جاننے والے جتنے، تو سب کے کچھ نہ کچھ کشمیر کے لیے کریں، کچھ نہ کچھ کریں. مثلا پیسے کی دوسرے سامان آپ کو پتہ ہے ہر چیز کے حوالے سے تو بالکل ختم ہو چکا ہوا تھا. صحیح. تو اس کے پھر جو ہمارے مقبوضہ کشمیر وہاں پہ اتنی تباہی نہیں ہوئی، پر جو ہم نے جب ان کو تو کہتے ہیں کہ پاکستان نے وہ جو محبت پاکستان نے اس وقت دکھائی. دیکھیں اب میرا خیال ہے 2014 میں جو کشمیر میں سیلاب آیا بڑا، سری نگر بالکل ڈوب گیا تھا. بالکل. تو اس وقت دیکھیں کہ ان کو تو فرق نظر آتا ہے نا کہ وہاں پاکستان کیسے کھڑا ہوا اور یہاں پہ کیا صورتحال تھی، کیسے لوگوں کو اس مصیبت میں ڈیل کیا گیا. یہ عوام کی جو محبت ہے یہ کیسے ختم کریں گے، مجھے یہ کوئی بالکل ایسا ہی. وہ تو اور زیادہ آپ جتنا روکیں گے اور زیادہ اس میں اضافہ ہوتا جائے گا محبت میں. تو اس کو کیسے ختم کریں گے؟ جو عوام اپنی محبت شو کرتی ہے، اب وہاں پہ جو انڈینز ہیں یقیناً اچھے برے لوگ سب جگہ پہ ہوتے ہیں، پر بات یہ کہ اس بات میں میجورٹی کتنے لوگوں کی ہے، کتنے بات وہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ کشمیریوں کے ساتھ کتنے لوگ اس میں کھڑے ہیں، ان کے بات کے ساتھ کون ہان میں حامل ہے. اگر ایک طرف 100 لوگ کھڑے ہیں تو اس کے اپوزٹ 2 لوگ کھڑے ہیں تو پھر وہ بیلنس نہیں نا. بالکل صحیح. میڈم وہ پھر ہم گفتگو چونکہ پھر لٹریچر کی بھی بات کر رہے ہیں، سید علی حمدانی صاحب کی بات کی ہم نے، حبا خاتون کی بات کی، لیکن مہجور اور پھر یہ محمود گامی ان کا ذکر کرنا بھی بہت ضروری ہے. تھوڑا سا بتاتے ہیں. اچھا، محمود گامی جو تھے کشمیر کے، اس سے پہلے جو یہ فارسی کا اس وقت چلن تھا، تو محمود گامی کی جو پیدائش ہے تقریباً 18ویں صدی کے لاسٹ میں ہے. تقریباً ان کی 90 اتنی ایج تھی، یعنی ایک صدی انہوں نے دیکھی تقریباً. تو اس میں سکھوں کا ٹائم پیریڈ بھی تھا، مغل کا بھی ٹائم پیریڈ تھا اس کا، اور اس میں ڈوگرا بھی تھا. ٹھیک ہے. اچھا، اس وقت جو تھا کیونکہ فارسی کا چلن تھا تو سارے جو اس وقت میں نے آپ سے بات شروع میں جب کی کہ جو خوش آمدی شاعری ہوتی ہے جو اپنے عوام سے ہٹ کے، اب جب آپ کی مدر لینگویج کشمیری ہے تو فارسی تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. صحیح. سرکاری زبان تھی، ٹھیک ہے، اس میں لوگ اس طرف سے اویئر نہیں تھے. تو جب محمود گامی نے کشمیری زبان میں شاعری کی تو ان کو بڑی تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا، بلکہ ان کو حقارت کی نظر سے دیکھا گیا. پر محمود گامی نے اس وقت اپنی زبان کو جو ماں کا درجہ دیا اور اسی میں شاعری کی، اور اسی میں انہوں نے ان کو مثنوی انہوں نے کشمیری زبان میں جو فارسی زبان کی تھی ان کو ٹرانسلیٹ کیا کشمیری زبان میں. تو ان کا جو یہ کلام ہے اپنی زبان کے لیے، اس کے بعد کشمیری زبان کو ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک بڑھاوا، ایک ترقی کی طرف اس کا سفر شروع ہوا. اب اگر ہم مزاحمت شاعری کی یا ادب کے حوالے سے بات کریں تو صرف یہ سیاسی یا صرف کسی بھی پہلو پہ کسی بھی جگہ پہ جا کے آپ اس کے اگینسٹ بات کریں گے یا اس چیز کو ترقی کے لیے یا اس کی جیسے پروموشن کے لیے کام کریں گے تو وہ یقیناً اس کے ایک کچھ نہ کچھ تو رزلٹ سامنے آئے گا. اب جیسے حبا خاتون کی تھوڑی بات ہم کریں تو حبا خاتون کا جو تھا غزل گو شاعرہ تھی 16ویں صدی میں، ان کا اس وقت بھی فارسی کا ہی تھا. پر انہوں نے کیونکہ یوسف شاہ چک کی پہلی تو دہقان زادی تھیں اور ان کی شادی ہوئی 17-18 سال کی عمر میں، پر کیونکہ یہ پڑھی لکھی تھی. اب دیکھیں کہ جو اس وقت کا تھا تعلیم عام نہیں تھی، اس وقت ان کے والد صاحب نے ان کو گلستان بوستان کی تعلیم دی، یعنی اور اس پہ ہی سارے وہ علاقے گاؤں کے لوگ کہتے تھے کہ اس نے اپنی بچی کو اتنی تعلیم دے دی ہے تو اس کی شادی کہاں پہ کرے گا، اس کے لیے تو کوئی شہزادہ ہی آئے گا تو اس کو لے کے جائے گا. دیکھیں، اور پھر اس کی شادی جس شخص سے کی تو ان پڑھ جاہل تھا، بڑا عرصہ ظلم سہتی رہی. پھر وہ بات وہی ہے نا کہ آپ پھر اس نے شاعری میں اب ڈائریکٹ تو اپنے ماں باپ سے کہا نہیں، پھر اس نے شاعری میں بات کی کہ وارے ون سے اتوار چھسنا چار کر میون مالنو. اس نے کہا کہ میں اپنے سسرال میں ٹھیک نہیں ہوں اور میرے میکے والوں یعنی میرے والدین جو ہو میرا کچھ اسباب کرو، میرے لیے کچھ کرو، میری مدد کرو. دیکھیں یہی تو کس طریقے سے بالکل مزاحمتی شاعری ہے. ہاں بالکل، کسی بھی رنگ میں لے لیں. تو یہ ایک گھریلو سطح سے اس نے آغاز کیا بات. وہ ڈاکٹر صاحب نے کہ جب اس طرح کا تو آگے اس کے لیے
अल्लाह ने कोई बड़ा मकाम रखा उनके होता है। शौहर का नाम अजीज था। अजीज लोन था ना। ठीक है, बिल्कुल। फिर जब यूसुफ शाह चक के साथ उनकी शादी हुई तो फिर वो एक मलका कश्मीर बनी, और फिर उन्होंने जो गज़ल गो, फिर उस वक़्त क्योंकि फ़ारसी थी, जो यूसुफ शाह चक था वो भी कश्मीरी ज़बान और फ़ारसी ज़बान का शायर था। सही। तो इस तरह उन्होंने फिर कश्मीरी ज़बान से उन्होंने फिर मौसीकी के हवाले, अब मौसीकी भी बात है गज़ल को, तो उन्होंने कश्मीरी राग जो है जी। वो मुतारिफ़ करवाया फ़ारसी और कश्मीरी से मिक्स करके। जैसे अभी वो ये बात कर रहा था कि इसमें थोड़ा मैंने टच दिया है, तो एक नई चीज़ पैदा हो गई। तो यही हब्बा खातून ने भी कहा, बिल्कुल सही किया, और एक गज़ल गो शायरा के तौर पे सामने आई। बिल्कुल सही। साहब मुझे जी मैं सोशल मीडिया के हवाले से जी, बात कर रहा था कि देखें, जब 2019 में मोदी गवर्नमेंट ने ये काम किया 5 अगस्त का, तो सबसे पहले उन्होंने कश्मीर में इंटरनेट सर्विसेज को डिस्कनेक्ट, सही, बिल्कुल सोशल मीडिया को डिस्कनेक्ट किया, बिल्कुल। क्योंकि जो वहाँ पे वो अपना एक ज़ालिमाना खेल खेलने जा रहे थे, वो ये चाह रहे थे कि ये यहाँ से चीज़ों को जो है ना किसी तरीके से अगर हम बाहर जाने से रोक देंगे तो कहीं हम हकीकत जो है वो बदल देंगे, लेकिन ये उनका ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने इसके साथ एक पूरा प्लान बना हुआ था। बहुत रैपिडली उन्होंने वहाँ पे हल्का बंदियाँ करना शुरू कर दी, लोगों को बाहर से आबाद करना, और उनके बाद वोटर की रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी, और अब हल्के ऐसे बना रहे हैं कि जिसमें मुसलमानों की जो अक्सरियत है उसको टेम्पर किया जाए, और अगर कल को हमें असम्बली के इलेक्शन करवाने पड़ें तो हमारी नशिस्तें ऐसी आ जाएं कि कल को हमारी लाइक माइंडेड या जो है ना जो कम से कम जो एंटी जो हमारे जो है यहाँ कश्मीर वो लोग मुंतखब। अब उन्होंने क्या किया कि इतना ज़्यादा वोटर रजिस्ट्रेशन को आज़ाद कर दिया, यानी आम तहसीलदार लेवल तक भी लोगों को कर, हालांकि पहले इससे कानून में इजाज़त नहीं थी 5 अगस्त 2019 से पहले, तो कोई गैर कश्मीरी वहाँ पे वोटर रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता था जब तक वो पैदाइशी ना हो और वहाँ के कम अज़ कम 15। तो इन्होंने शराइत आसान की हैं ताकि वहाँ पे हल्का वोटर रजिस्ट्रेशन को आसान किया जाए, हल्का बंदियाँ तब्दील की जाएँ। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया ज़मीन के अलाटमेंट वहाँ पे तकसीम वैसी की, और वहाँ पे ऐसा ग्राउंड रियलिटीज़ को ये तब्दील करने के लिए इन्होंने एक सोशल मीडिया नेटवर्क बंद करके एक अंदर ऑपरेशन शुरू किया इस लिहाज से। दूसरा, नौजवानों को ख़रीदने की कोशिश की, उनको जनाब बेशुमार नौकरियों की ऑफ़र की, स्कॉलरशिप ऑफ़र किए, उनको बेघरों को जो है ना उन्होंने कहा जी हम इतने 5 मरले ज़मीन सर, हालांकि वहाँ पे कश्मीर में इतने बेघर लोग नहीं हैं, लेकिन वहाँ पे ये कहा गया कि किस तरह के लोगों को आप जो ज़मीन अलाट करते, तो उसमें मनसूबा ये शामिल है कि बाहर से लोगों को बुला के यहाँ की डेमोग्राफिक चेंजेस कर ली जाएँ, और उसमें उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि इंटरनेट को ऑफ़ किया ताकि एक मुसलसल ब्लैक आउट किया जाए कश्मीर का। और उसके बाद अब देखें ना उन्होंने एक G20 कॉन्फ्रेंस और फिर ये खोला कि पता नहीं अब कश्मीर चेंज हो गया है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ के आज भी कश्मीर के जो ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स हैं उन्होंने पिछले हफ्ते ये अभी रिपोर्ट अपनी रिलीज़ की, उन्होंने उसमें ब्यूरोक्रेट्स हैं, जजेस हैं, उन सब ने कहा कि ग्राउंड पे जो सूरत हाल है वह मुख्तलिफ है जो मोदी गवर्नमेंट दुनिया को पेश कर रही है। तो वो ये चीज़ है कि जितना वहाँ पे सोशल मीडिया और इंटरनेट की एक्सेस आएगी, वहाँ का असल चेहरा जो है वो मोदी गवर्नमेंट का बाहर दुनिया के सामने आएगा, जो वो किसी सूरत में अफोर्ड नहीं कर पा रहे। अब ये देखें ना, ये एक अनदर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है कि आज के दौर में आप लोगों को इंटरनेट की आज़ादी इजहार राय से भी महरूम कर रहे हैं। एक तो है ना कि हक़ आज़ादी क्या लग रहा है, आप उनको इजहार राय हो सकता है वो आपके हक़ में बात कर, लेकिन आप इतने खौफजदा हैं क्योंकि आपने इतनी फोर्सेस भी लगाई हुई हैं, हर चीज़ करके आपको किस बात का खौफ है? आप क्यों नहीं लोगों को अभी भी आकर खुल के मौका दे रहे कि आप अपना आज़ादी अपना इजहार राय करें? यानी ये एक अंदरूनी उनका खौफ है, क्योंकि वो ये खौफ अगर इस तरीके से बाहर आ जाता है तो वो जैसे बाकी पंजाब में है, बाकी वहाँ पे अलहदगी पसंद तहरीकें चल रही हैं, तो कश्मीर तो इस वक्त वहाँ पे एक मैं कहता हूँ कि एक शोला बन चुका है जिसको देख देख के बाकी जो उनकी आबादियाँ हैं जो अदर दैन जो बीजेपी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हैं वो अपनी आज़ादी की तहरीकें मुख्तलिफ रियासतों में चल रही हैं। तो अगर यहाँ पे अगर ये चीज़ जितनी फैलती है तो उनको ये ख़तरा है कि हमारा ये जो ढांचा खड़ा हमने किया हुआ है ये मुनहदम होने। बिल्कुल सही। बिल्कुल, ये जो डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं ना, अभी 1 दिन या 2 दिन पहले दिल्ली में कॉन्फ्रेंस हुई है कश्मीर के मौजू के ऊपर, इन्होंने बीजेपी ने करवाई, गवर्नमेंट ने, और उसमें फ़ारूक अब्दुल्ला जो हैं उन्होंने गुफ्तगू की है और उन्होंने यही सवाल उठाए हैं कि भाई आपने ये जो मेजर्स लिए हैं अब उसका इम्पैक्ट क्या है। सही, आप उसको खुद जज कर लें कि आपने हर तरह का वहाँ पे कार्रवाई की है, हर तरह की तशद्दुद किया है,
تو کیا اس سے آپ کو بڑی جو ہے وہ کوئی بڑا اچھا فیڈ بیک ملا ہے؟ کیا آپ نے وہاں پہ جتنے بھی تشدد کیا ہے یا جتنی بھی جو پولیٹیکل جو کانسٹیچوئنسیز ہیں وہ کیا آپ کے حق میں بولنا شروع ہو گئی ہیں؟ کیا نوجوان جو ہے وہ آپ کے حق میں یا سوشل میڈیا جو ہے؟ تو انہوں نے باقاعدہ یہ سوال اٹھائے ہیں کہ یہ اقدام کرنے سے کیا کشمیریوں نے بی جے پی کی کو بڑی تعریف کی ہے؟ کیا وہاں پہ ان کے ظلم ختم ہو گئے ہیں؟ کیا وہاں پہ امن و امان بحال ہو گیا ہے؟ تو آج آ کے جب تک آپ پاکستان کے ساتھ اس کے اوپر ڈائیلاگ نہیں کرتے، مذاکرات نہیں کرتے، تب تک اس کا سولیوشن جو ہے وہ اس کی طرف ہم نہیں جا سکتے۔ تو اگلا جو جتنا بھی ہے، جتنی بھی گفتگو ہے، وہ یہ ہے کہ اس کا سولیوشن کس طرف آئے، اور وہ ڈائیلاگ کے اوپر ہوگا، وہ جنگ کے اوپر نہیں ہوگا۔ اچھا، میں چاہ یہ رہی تھی کہ سولوشن کی طرف اگلے سیگمنٹ میں گفتگو جو ہمارا اینڈ چنک ہوگا، اس وقت چونکہ زہیب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو زہیب آپ جو اب پیش کرنے والے ہیں تھوڑا سا پہلے بتاتے ہوئے میڈم کی بھی جی ابھی وادی کشمیر کروں گا پیش، مطلب یہ میرے تایا جی کا لکھا ہوا ہے۔ تایا جی میرے شاعر تھے بہت بڑے، کشمیر پہ بہت کچھ انہوں نے لکھا ہے اور فوت ہو چکے ہیں، اور میڈم نے خاص فرمائش کی تھی، میں نے اس لیے کہا کہ میڈم کا ذکر بھی کریں۔ وہ انشاءاللہ نگاروں وہ بعد میں کریں گے، ابھی وادی کشمیر، وادی کشمیر جی آ جائیے گا۔ جی خواتین نوزاد، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ویکنڈ ایٹ ہوم کی لائیو پروگرامنگ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک لاہور سینٹر سے آپ دیکھ رہے ہیں، اور آج 5 اگست ہے، یوم استحصال کشمیر منایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے ہم نے کشمیر، پھر کشمیری لوگوں کے جوش و جذبے کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ہمارے معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم نے ثقافت کی بات کی، لٹریچر کی بات کی، اور ثقافت میں اگر میں کہوں کھانوں کی بات کریں تو وہ بھی بہت ضروری ہے۔ جس طرح ہمارے ساتھ شیف منیرہ موجود ہیں، ونڈرفل آؤٹ فٹ، اور ساتھ میں جو ڈشز ہیں آج وہ بھی کشمیری بنائی ہیں، تھوڑا سا بتائیے گا پلیز۔ جی بالکل، ہمارے جو کشمیر کی جو ہمارے بیسک فوڈز ہیں اس میں ہم روٹی تو بالکل بھی نہیں کھاتے ہیں، تو اس میں رائس ہوتے ہیں، رائس کے ساتھ جو میں نے سارا جو کمبینیشن بنایا جو ہمارے گھروں میں عام طور پہ بنتا ہے، میں وہ بتانا چاہوں گی۔ جیسے کہ راجمہ میں نے بنایا ہے، راجمہ کے ساتھ ابلے چاول ہیں، ساتھ میں کھٹے بینگن ہے، ساتھ میں اس میں گوشتابہ ہے۔ بیسیکلی جو یہ ہماری ریسیپی، یہ جسٹ لائک اے میٹ بالز۔ یخنی ہماری بہت عام ہوتی ہے، ساتھ میں دم والے آلو ہیں، ساتھ میں روغن جوش ہے، ساتھ میں اچار ہے، اور ساتھ میں آم کی کھٹی چٹنی، اور یہ پراپر ایک ہماری ایک تھالی ہوتی ہے جس میں ہم یہ ہوتے ہیں کہ جو بھی لیفٹ اوور فوڈ اگر بچ بھی جائے تو ہم اس کو سرو کرتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا، اسپائسز کی تھوڑا سا مجھے بتائیے گا کشمیری کھانوں میں، پھر میں میڈم کی جو ہے 10 on 10 لوں گی کہ کتنے وہ آپ کو دیں گی پریزنٹیشن میں۔ جی بالکل۔ اچھا، ہمارے جو اسپائسز میں ہوتا ہے کشمیری، اس میں جو کشمیری مرچ ہوتی ہے وہ زیادہ تیکھی نہیں ہوتی، لیکن اس کا کلر بہت خوبصورت ہے جو ریڈ کلر میں آ جاتا ہے۔ ساتھ میں اس میں ہم سونٹ ایڈ کرتے ہیں، اور ادرک پاؤڈر، سونف اور کشمیری مرچ، یہ 3 بیسک انگریڈینٹ جو ہماری ہر ریسیپی میں جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا کلر بالکل ریڈ سا ہو جاتا ہے۔ مطلب زیادہ اسپائسز کی بجائے یہ 4 جو اسپائسز تو ڈیفینیٹلی جانے زیادہ پسند کیے جاتے ہیں۔ اور یہ کیا چیز آپ نے بتائی؟ یہ ہے دم والے آلو ہیں۔ اس کی جو ہے خاص طور پہ اس کو آپ فرائی اتنا کرتے ہیں کہ یہ کرسپی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی جب تک یہ اچھا فرائی نہیں ہوگا تب تک اس کی وہ دم والے آلو نہیں بنیں گے۔ پھر اس کو ہم مسالہ اس کا بنا کے کشمیری مرچ، سونٹ، سونف ڈال کے اس کو ہم اس کو دم پہ پھر رکھتے ہیں۔ بالکل۔ اور اگر آپ جی اگر جو لوگ گھر میں بچے جیسے ہوتے ہیں عام طور پہ سبزیاں کھاتے ہیں، پھر گوشت نہیں کھانا پسند کرتے ہیں، یا پھر ان کو ہوتا ہے کہ سبزی کی کوئی ایسی ریسیپی بنائے، تو آلو اٹ سیلف بہت ہی مزے کے بنتے ہیں۔ ہم ہر ڈش میں آلو ایڈ کرتے ہیں، آپ آلو کو انڈیویجول بھی بنا کے دیکھیں تو بہت پیاری ڈش بنے گی۔ یہ تو بڑا اچھا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں، اگر یہ مجھے نہ بتاتی تو مجھے تو پتا تھا کیا بنا رہی ہیں، لیکن ادروائز آپ دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ یہ شاید کوفتے کی شیپ ایسی ہے یا سیخ کباب ایسا کچھ بنا ہوا ہے، لیکن دا پریزنٹیشن آپ اگر اس کو مختلف انداز میں پیش کریں تو وہی چیزیں جو عام روٹین میں آپ کھاتے ہیں وہ بھی ہٹ کے محسوس جی بالکل۔ میں نے ساتھ کباب بھی بنائے ہوئے ہیں، اور میں نے کباب سرو بھی کیے ہیں، ساتھ میں نے یہ گوشتابہ بھی سرو کیے۔ جو راجمہ ہے، راجمہ بیسیکلی اس کا بتاؤں کہ 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ جہاں میں نے بنایا ہے ریڈ کلر میں، جو تھوڑا سا میرونش کلر کا ہوتا ہے، اس کو آپ نے اوون ایٹ سب سے 7 سے 8 گھنٹے تک نہیں بھگو کے پکائیں گے، اس کو بھگو کے سوک کر کے پھر بوائل کریں گے، پھر اس کا مسالہ بنائیں گے، اگین وہی سونٹس اور ساتھ میں سونف، کشمیری مرچ، باقی سارے اسپائسز جائیں گے، اس میں مسالہ بنے گا۔ اس کی جو ریسیپی میں بتاؤں تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے۔ اس میں آپ نے دہی لینی ہے، اور جو ہمارے میٹ بالز جو کہ گوشتابہ کے ہوں گے اس کو آپ نے پانی میں یا آئل میں فرائی کر کے لیدر سے نکال کے رکھ لینا ہے۔ پھر دہی میں ہم تمام اسپائسز ایڈ کریں گے، اور اس کے بعد دہی اور اس کو مکس کر کے پھر ہم دم پہ پکائیں گے، اور پھر جسٹ اس کی گریوی اس میں ہی بنے گی۔ ویری گڈ، ویل ڈن۔ میڈم تھوڑا سا پریزنٹیشن کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ آپ مسکرا رہی ہیں، میں چاہتی ہوں آپ اپنی رائے ضرور دیجیے۔ اچھا، یہ جو انہوں نے تھالی سی تیار کی ہے، کشمیری میں اس کو ترامی کہتے ہیں نا؟ ٹھیک ہے۔ تو ترامی میں بالکل انہوں نے اسی طرح پریزنٹیشن ہوتی ہے، صحیح دی ہے پریزنٹیشن، بہت اچھی، ان کو پورے نمبر ملتے ہیں 10 بالکل پورا، ویری گڈ۔ اور ان کی جو
लुक आ रही है बिल्कुल प्योर कश्मीरी। अच्छा जी मैं प्योर कश्मीरी ही हूँ। बिल्कुल सही। ज़ोहेब आप कुछ कहना चाहेंगे? माशाल्लाह तरामी बहुत ही अच्छी बनी हुई थी, मैं टेस्ट भी किया, जो चीज़ें गोश्ताबा भी बहुत प्यारा था माशाल्लाह, राजमा एक मुनफरद अंदाज का बनाया हुआ था इनने, कमाल था सब कुछ माशाल्लाह। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ख़वातीन हज़रात, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और कंट्रीब्यूशन की बात करें, मैं आपके पैगामात भी इंशाल्लाह भी प्रोग्राम में मुझे जल्दी से कार्ड दे दीजिएगा नाम के साथ, ताकि मैं प्रोग्राम ख़त्म होने से पहले आप लोगों के नाम भी शामिल कर लूँ। और फिर सर आपसे हम बात भी करें। मैडम आपसे ये भी एक सवाल आया था, एक व्यूअर ने ही पूछा था, बल्कि मैं आपसे आगाज़ करते हुए बात का, हम लिटरेचर की तो बात कर रहे हैं ऑब्वियसली, शोरा के हवाले से, अदब के हवाले से। अब मौजूदा सूरत हाल में नौजवान नस्ल में कौन से ऐसे उभरते हुए शोरा हैं जो मज़ाहमती शायरी की तरफ जिनका रुझान है? मज़ाहमती शायरी एक तो मैडम ज़ाहिर नहीं तो मौजूद है, जो हम बात कर रहे हैं वो तो बिल्कुल 13वीं 14वीं सदी से स्टार्ट की, फिर ये 17वीं 18वीं सदी से महमूद गामी, फिर हब्बा खातून 16वीं सदी से। तो जो महजूर और आज़ाद हैं, समझें कि वो नए कश्मीरी शोरा और अदबा के लिए जो है रोल मॉडल हैं। ठीक है। जैसे आप कहें ना, उनका कलाम उनके लिए मशले राह की हैसियत रखता है। अब कैसे, अब जो महजूर और आज़ाद का टाइम पीरियड है, अब महजूर की जो तारीख़ पैदाइश है 1877 है, और जो आज़ाद हैं उनकी है 1903। अब देखेंगे टाइम पीरियड क्या है, उसमें इकबाल भी मौजूद हैं। ठीक है। इकबाल का भी वही टाइम जो उनका पैदाइश का है, महजूर का आगे पीछे है उनका। अच्छा, जो कश्मीर के शायर थे, कश्मीर के उस वक़्त शोरा थे, इकबाल से बहुत इंस्पायर्ड थे। अब इकबाल का जो महजूर का अगर हम बात करें, शुरू में तो उनकी रोमानवी है, पर जब ये 1931 का वाक़या हुआ, उसके बाद उनका जो था रुझान चेंज हुआ। उन्होंने अपने लोगों के लिए, उनके हक़ के लिए बात करनी शुरू की, उनको यानी उनके बेदार कर, उनको जिसे कहते हैं ना झंझोड़ा, कि तुम किस तरफ हो, तुम्हारे आबाओ अजदाद का, तुम्हारा जो माजी है कितना शानदार है, और तुम इस वक्त किस हाल में हो। आपको मैंने पहले भी बताया कि डोगरा टाइम पीरियड था, बेगार का सिस्टम था, लोग बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली बहुत वीक थे, इतने कि वो जो घास के जूते जो पहनते थे उस पे भी टैक्स था। यानी जो घास के इस कदर यानी वो तंग थे। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं कि जूतों जो घास से बने हुए, कोई उसमें उस पे भी जब टैक्स है तो फिर और क्या चीज़ें रह जाती। तो उस वक़्त उन्होंने फिर जैसे इकबाल ने कहा कि मौत है एक सख्त तर गुलामी जिसका है नाम, फ़िक्र फ़न ख्वाजगी काश समझता गुलाम। तो इन्हीं को फॉलो करते हुए महजूर ने कहा कि अपने जो अहले वतन थे, बल्कि मैं आपको एक शेर सुनाऊंगी कि जो यानी जब तक आप बोलोगे नहीं, आपकी आवाज़ नहीं निकलेगी, कोई आपकी बात सुनना। बिल्कुल ऐसा ही। तो एक महजूर का बहुत खूबसूरत है, कहते हैं कि बुलबुलन दुप गुलस, बुलबुलन दुप गुलस, इसके जहन से निकल गया। हाँ, नहीं कश्मीरी में है कि वो कह रहा है कि तुम उसका मफ़हूम बता दीजिए। वो तो हाँ, वो तो कोई वो नहीं। हाँ, वो कहता है कि बुलबुलन दुप गुलस, वो कहता है कि तुम क्यों, बुलबुल जो है गुल को कह रहा है कि तुम क्यों खामोश हो। वो कहता है कि तुम्हारा जो खामोश रहना है यही तुम्हारी जो है, तुम्हारी सज़ा है, तुम्हारी कमी है, ये कमज़ोरी है, कमज़ोरी है तुम्हारी। जब तक तुम बोलोगे नहीं, तब तक आवाज़ तुम्हारी आवाज़ दुनिया तक नहीं पहुंचेगी, और तुम अपने ये उसका हालांकि उसकी खुशबू उसकी आवाज़ है, उसकी आवाज़ बिल्कुल आवाज़ है, पर फिर भी वो कह रहा है, देखिए उसकी खुशबू है। यही तो उन्होंने कहा ना कि कश्मीर खूबसूरत है, सारी चीज़ें हैं, पर जब तक यहाँ से आवाज़ नहीं उठेगी तो कहीं तक नहीं जाएगी। सर शायर मशरिक भी तो कश्मीरी, और फिर वो उनका जो एक जज्बाती, मैं फिर आपसे स्टार्ट करूँ, फिर जज्बाती वाबस्तगी भी, और फिर जिस तरीके से उन्होंने अपने जज्बात की तर्जुमानी की। बड़ा यहाँ पे जो कश्मीर है उसके साथ जितना भी ये ख़ित्ता है ये कश्मीर के साथ वाबस्ता है, क्योंकि जो खूबसूरती है वो खुदा की बहुत बड़ी खूबी और नेमत है जो इंसानों को अता किया या ख़ित्ते को अता किया, उसकी तरफ लोग खींचे चले जाते, दिलकशी जो है वो उसमें
ہوتی ہے، کشش ہوتی ہے. تو آپ بھی دیکھیں جو علامہ اقبال ہے انہوں نے بہت اور بہت شعراء ہیں، فیض احمد فیض ہیں، تو فیض احمد فیض ہیں انہوں نے جا کے تو اس کی جو شادی وہ بھی وہاں پہ جا کے نکاح جو ایلس فیض سے ان کا وہاں پہ پڑھایا تھا. تو جتنے بھی ہمارے سیاستدان تھے، مثلا محمد حسین چٹھا کے اوپر میں جب کام کر رہا تھا تو قائد اعظم کے بڑے قریبی ساتھی، تو وہ ان کو بھی ہر جتنی بھی چھٹیاں ہوتی تھی وہ کشمیر میں گزارتے تھے. تو کشمیر کے ساتھ جو ایک وابستگی ہے مذہب کے لحاظ سے، کلچر کے لحاظ سے، خوبصورتی کے لحاظ سے، اور پھر جو ہے وہ ہماری ایک ہماری ایڈجیسنٹ ہے جو ملحق ہونے کی وجہ سے. یہی تو وجہ تھی کہ 47 میں یہ کہا تھا کہ اس کی جو نیچرل باؤنڈریز ہیں یا افیلیشن ہے وہ پاکستان کے ساتھ، اور وہاں پہ میجورٹی جو ہے وہ مسلمانوں کی ہے، لہٰذا اس کا جو قدرتی الحاق ہے وہی پاکستان کے ساتھ ہے. اور وہاں پہ لوگوں نے یہ پھر ثابت بھی کر دیا کہ جب جو راجہ نے اس کی جو افیلیشن کے لیے اعلان کیا انڈیا کے ساتھ تو اس کو رزسٹ کیا، سارے لوگ باہر نکل آئے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ہم جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ نہیں، ہمارے پاکستان کے ساتھ. تو ہمارے جو ہے وہ ریلیشن شپ جو ہے، ہماری اکانومی جو ہے وہ وہاں سے وابستہ ہے. جو دریا کے جھرنے آتے ہیں، وہاں کی خوبصورت لہریں آتی ہیں، وہ ایسے ہی ہے جیسے کشمیر سے خوبصورت پیغام آ رہے ہیں، جیسے جو ہے وہ یہ لہریں نہیں ہیں بلکہ وہ اشعار آ رہے ہیں، وہ جو ہے وہ خوبصورت جو ہے وہ ایک مصرے آ رہے ہیں وہاں سے. تو ہمارا بہت زیادہ ایک جذباتی وابستگی ہے کشمیر کے ساتھ، اور ہماری ہمیشہ ان کے لیے دعائیں ہیں، ہماری سپورٹ بھی انہیں کے ساتھ. بالکل ایسے. جی سر. جی، جس میں بات کر رہا تھا کہ علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں کشمیر کے حوالے سے جو اس وقت ایک حریت کا پیغام دیا، اور جیسے یہ میڈم فرما رہے کہ وہ ایک مشعل راہ بنی ان کی شاعری آج کے نوجوانوں کی، جو وہ کشمیر میں اس وقت اپنی شاعری اور نثر کے ذریعے اپنا پیغام جو ہے وہ جذبہ حریت کو جو آزاد زندہ رکھے ہوئے ہیں. تو علامہ اقبال کی نہ صرف خود کشمیر و نسل ہونے کے علاوہ ذاتی ایک وابستگی کے علاوہ انہوں نے اپنی شاعری میں جس طریقے سے اس وقت کے ڈوگرا راج میں جو ظلم ہو رہے تھے کشمیری، اور انہوں نے وہاں پہ ان کو اس وقت بھی کھڑا ہونے کا پیغام دیا کہ آپ نے خاموشی اختیار نہیں کرنی، اپنی آواز بلند کرنی ہے، اپنی جد و جہد اور اس جو ظلم اور اس کا جو راج ہے اس کے خلاف آپ نے کھڑا ہونا ہے. اس لیے علامہ اقبال کی شاعری جو ہے وہ آج بھی کشمیر کے حوالے سے اسی طریقے سے ہمارے جذبوں کو، ہمارے خون کو گرماتی ہے. اور اس وقت بھی جو اس وقت کے کشمیری جو لوگ تھے اس کو اس نے بہت زیادہ مہمیز عطا کی. اور یہی وجہ تھی کہ 1947 میں جو ہے وہ جب پاکستان کا فیصلہ ہوا تو کشمیریوں نے آج یہی فیصلہ کیا کہ ہم تو پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، اور انڈین گورنمنٹ نے اس کو بھانپتے ہوئے اس کو سبوتاج کیا. اس سے پہلے ہم قائد اعظم کے جو ہے نا وہاں پہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ وزٹ کیے تو وہاں پہ تاریخ نے لکھا کہ وہاں پہ سری نگر کے اسٹیڈیم میں اتنی لاکھوں اس وقت، یعنی کہ آبادی جو ہے اس وقت کی آبادی آپ سوچیں، اس کے باوجود کوئی زیرو ایسا نہیں تھا جو قائد اعظم کے خطاب سننے وہاں پہ نہیں آیا. تو علامہ اقبال کی شاعری نے، اس کے بعد قائد اعظم کے جو وہاں پہ دورے ہوئے، انہوں نے اس جو جذبہ حریت کو زندہ رکھا. اور ہم نے دیکھا کہ اسی وجہ سے وہ ابھی تک مسلسل ایک تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ ان کا جو ہے جو جد و جہد آزادی ہے وہ جاری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں صاف ظاہر ہے کہ جو یہ جو شاعر ہیں ان کا بہت بڑا کردار ہے. ان کی شاعری نے ہم جیسے ہم نغمے سن رہے ہیں، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ایک بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں کسی بھی قوم میں جذبہ حریت کو زندہ رکھنے میں. تو آج ہم جہاں پہ علامہ اقبال کو مصور پاکستان سمجھتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ کشمیر کے حوالے سے بھی جو ان کے اشعار اور ان کی شاعری کا خاص ایک جو حصہ ہے وہ کشمیر کے حوالے سے، اور اس میں کیا ہے کہ انہوں نے صرف کشمیر کے حسن کی تعریف نہیں کی بلکہ وہاں پہ جو ظلم و بربریت جاری تھا اس کو بھی بے نقاب کیا، اور اس میں ساتھ کشمیر کے نوجوانوں کو جذبہ حریت بھی دیا کہ آپ نے اس چیز کو جو ہے وہ سرنڈر نہیں کرنا، آپ نے کھڑا ہونا ہے، اس کو چیلنج کرنا ہے. اور اسی کو ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طریقے سے وہ جذبہ چل رہا ہے. بالکل صحیح. اچھا جی، آپ لوگوں کے کامنٹس نام شامل کرتے ہوئے زوحان ہے جی، زاویار ہیں، محسن ہیں، عذرا ہیں لاہور سے، میشی ہیں، فری ہیں، تھینک یو سو مچ، مہرین ہیں، سمی ہیں، رفیع شیخ ہیں، نورین ہیں اور نوید شیخ ہیں. پروگرام میں شمولیت اختیار کرنے کے لیے تھینک یو سو مچ، اور کامنٹس اور وہی پیغام آج کے دن کے حوالے سے بہت شکریہ کہ آپ تمام کی تمام، بلکہ یہ تو چند نام ہیں، تمام کی تمام پاکستانی قوم نہ صرف پاکستان میں جو موجود ہے، پوری دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی کمیونٹیز بستی ہیں. اور جس طرح ہم نے بات کی ڈاکٹر صاحب نے بھی کہ انسانیت کا
जज्बा और दुख दर्द समझती हैं, वो तमाम के तमाम अफराद कश्मीरी बहन भाइयों के साथ हैं। और फिर खबसा इंसानियत के जज्बे की हम बात करें तो फिर इसको एक खित्ते की हद तक तो आप महदूद नहीं कर सकते। ना द रोल ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ हम देखते हैं ह्यूमन राइट्स के हवाले से, उसके ऊपर ज़रा थोड़ी रोशनी डालते हैं। जो इंसानियत का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया ना, ये सारी जितनी भी दुनिया में जो महज़ब रियासतें हैं, जो उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है या चार्टर है यूनाइटेड नेशन का, उसमें इसी चीज़ को ही एक आइडियालॉजी के तौर पे अपनाया गया है कि इंसानियत, इंसान के कुछ ना कुछ हुकूक हैं जिसको बेसिक राइट्स कहते हैं। तो वो जो हुकूक हैं जब उनको एब्रेज किया जाए या उनको ख़त्म किया जाए या उसके ऊपर डाका डालने की कोशिश की जाए तो वो फिर उस माशरे का मसला नहीं होता, वो मसला पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी का है। तो लेकिन यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि जो कश्मीर में इतनी देर से जुल्म हो रहा है उसको इंटरनेशनलाइज करने के लिए पाकिस्तान की तमाम गवर्नमेंट्स ने बहुत ज़्यादा काम किया है। हमारी जो फॉरेन अफेयर्स की जो मिनिस्ट्री है उसने बहुत ज़्यादा काम किया है, लेकिन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने जो ये कहा हुआ है कि जो रेजोल्यूशन है उसके ऊपर हम किस हद तक गए हैं, इसके ऊपर मज़ीद काम करने की ज़रूरत, उसको पब्लिसाइज़ करने की ज़रूरत है, उसको इंटरनेशनल कम्युनिटी को बावर करवाने की ज़रूरत। ख़ास तौर पे सोशल मीडिया के दौर में जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका इस वक्त बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है डिसीजन मेकिंग के ऊपर, उसके ऊपर काम। फॉर एग्ज़ाम्पल जो सिख क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, तो जिनेवा में बाकायदा एक चैप्टर मौजूद है जिसमें डॉक्टर जसदेव सिंह राय उसको जो है वो हेड करते हैं। वो जो जहाँ पे सिखों के साथ ज़्यादती होती है, उनकी ह्यूमन राइट्स का मसला होता है, तो वो जिनेवा में जो है वो यूनाइटेड नेशन में उसको रेज़ करते हैं। लेकिन हमें ऐसी कोई जो हमारे जो प्रोपोनेंट्स या जो उसके एडवोकेट्स नज़र नहीं आते जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इस चीज़ को कर सके। फिर जो हमारी एम्बेसीज़ हैं वो वहाँ पे जो हमारे स्कॉलर्स जाते हैं पोस्ट डॉक करने के लिए, बाहर के मुल्कों में पीएचडी करने के लिए जाते हैं, कॉन्फ्रेंसेस के ऊपर जाते हैं, अगर उनके साथ वो एक लेज़ॉन क्रिएट कर लें कि जो भी यहाँ से स्कॉलर्स जाएंगे तो वो उनके साथ एम्बेसी वाले उसके साथ रब्ता करके तो उसको जितने भी हमारे ये कश्मीरी काज है उस चीज़ को किस हद तक लेके जाएँ, क्योंकि वो अकेडेमिया से मिलते हैं, जो यंग जनरेशन है वहाँ से उससे मिलते हैं और स्कॉलर से मिलते हैं, जो जर्नलिस्ट हैं उनसे मिलते हैं। तो वहाँ पे अगर ये चीज़ें इसको थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है वो सराहत, क्योंकि जब मैं जब बाहर पढ़ रहा था तो हम देखते थे, जब हम बात करते थे तो वो ये कहते थे हमें तो इस चीज़ का पता ही नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। क्योंकि जो वेस्ट है जो इस वक्त ज़्यादा पॉलिसी मेकिंग में जो रोल प्ले करता है, उनका प्रॉब्लम है अपने ज़ाती मसले और ज़ाती इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादातर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा कम उनकी इंटरफेरेंस होती। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि इंग्लैंड में बहुत कुछ हो रहा है, मतलब जो वहाँ पे कश्मीरी हैं हमने देखा जो रेडियो चैनल काम कर रहे हैं, टीवी चैनल काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया उनका बहुत एक्टिवली काम, जो कश्मीरी हैं और पाकिस्तानी हैं, वहाँ पे दिन बाकायदा मनाया जाता है और बाकायदा उनके अखबार हैं कश्मीर के नाम से, जो मैगज़ीन्स हैं वो काम कर रहे हैं। और जितने भी कश्मीर से या पाकिस्तान से लीडर जाते हैं उनके लिए बाकायदा वो सिटिंग का और जो स्पेशल सेमिनार्स का एहतमाम करते हैं। लेकिन मसला ये है कि जब इतना कुछ करने के बावजूद हम इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं कर सके उनको, इसका मतलब है कि अभी बहुत कुछ हमें करने के लिहाज से ज़रूरत है। तो इस लिहाज से ज़रूरत है कि सबसे पहले उसका मैं ये दूंगा कि जो हमारी चेयर्स हैं वो इनइफेक्टिव हैं, वो काम नहीं कर रही। जो यूनिवर्सिटी में ऑक्सफोर्ड में है, कैम्ब्रिज में है, तुर्की में है, ईरान में है, वो काम नहीं कर रही और मेरा ख्याल है कई सालों से काम नहीं कर रही। वहाँ पे बंदा ही नहीं भेज रहे ये जो है ना हमारी गवर्नमेंट्स। सबसे पहली बात तो ये है कि जितने हमारी चेयर्स हैं उनको एक्टिव किया जाए और उनको ये स्पेशल असाइनमेंट के तौर पे उनको प्रोजेक्ट किया जाए जो कश्मीर इशू है। उसके बाद जितनी भी वहाँ पे सेमिनार्स हैं कश्मीर, जो हमारी एम्बेसीज़ है वो उसमें रोल प्ले कर सकती हैं और उनकी जो सोशल मीडिया है जो हमारी एम्बेसीज़ हैं उनका बाकायदा वहाँ पे जो है वो वेबसाइट्स हैं, उसके ज़रिए इस चीज़ को आगे लेके जा सकते हैं। क्योंकि जब तक आप आम लोगों में ये चीज़ नहीं पहुंचाएंगे, फॉर एग्जांपल आई कैन कोट माय ओन एग्जांपल कि जब मैं यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन में पढ़ रहा था तो मेरे साथ ब्रिटिश जो है वो बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा जी, जब उन्होंने बताया मैंने कि मैं पाकिस्तानी, तो उन्होंने कहा कि आपका प्रॉब्लम क्या है जो हिंदुस्तान के साथ। अच्छा, ओके। तो मैंने कहा कि आप मुझे ये बताएं कि हमारे हमसाये में सिर्फ जो है वो हिंदुस्तानी है बस, और भी और कोई हमारा नहीं है दूसरा। कहते जी और
بھی ہے, میں نے کہا ہمارے پاس اس کے ساتھ تو کبھی ہمارا کوئی پرابلم نہیں ہوا. تو آپ کو ذہن میں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر پاکستان جو ہے وہ اٹس ناٹ اے پرابلمٹک اسٹیٹ, یہ ہم پیس کی بات کرتے ہیں, ان کے ساتھ ہمارا کسی قسم کا کوئی ایسا نہیں ہے. یہ کشمیر کا ایشو ہے جہاں پہ ظلم ہو رہے ہیں, جہاں پہ وہاں پہ ان کے جو ہیومن رائٹس ہیں ان کو آنر نہیں کیا جاتا, وہاں پہ بچے, نوجوان, یونیورسٹیز, کالج, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایسے سیبوٹاج کر دی گئی ہیں. تو وہ زیادہ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اس ایسا کبھی نہیں سنا. صحیح. تو ضرورت یہ ہے کہ پاکستان یہ کرتا ہے, مثلا ہمیشہ نیگیٹو امیج جو ہے وہاں پہ موجود ہے, اور وہ کون ختم کرتے ہیں؟ وہ ہماری جو اسکالرس ہیں, جو ہمارے اسکالرز ادھر جاتے ہیں یا جا سکتے ہیں, یا جو یونیورسٹی کے لوگ ہیں, اور یا جو ہماری جو جرنلزم ہے یا سوشل میڈیا. بالکل. لیکن اب اگر یہ کہیں ہم کہ وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ اویئرنیس آ رہی ہے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی. اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے سر, تھینک یو سو مچ. میڈم سر بہت شکریہ. زہیب آپ کا شکریہ, شیف منیرہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے خواتین و حضرات, آج کا خصوصی پروگرام ہمارے کشمیر اور ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کے نام, اور یہ بتاتے ہوئے کہ ہم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. دعاؤں میں وہ تمام کے تمام ہمارے کشمیری بہن بھائی ہمارے ساتھ ہیں اور ہماری دعاؤں میں ہمیشہ شامل رہیں گے. انشاءاللہ آزادی انہیں نصیب ہوگی, آمین ثم آمین. اس دعا کے ساتھ کہ زندگی رہی تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی. ہماری طرف سے خدا حافظ, لیکن جانے سے پہلے زہیب آ جائیے گا پلیز.